गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। अच्छा जी, हम अक्सर ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान ख्वाब देखता है और ख्वाबों को पूरा करने के लिए कितने जतन, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो तो एक अलग ही स्टोरी होती है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे आगे जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको भी फेस करते हैं, क्योंकि अंदर से एक हमारा शौक़ होता है। हमने एक ख्वाब सेट किया होता है, गोल सेट किया होता है कि ये तो हमने करना ही करना है, और जब तक हम कर नहीं लेते या उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते तो हमें सुकून नहीं आता। अक्सर हम देखते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम सेट किए होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ये करना है, फॉर एग्जांपल कोई कुछ किसी प्रोफेशन में जाना चाहता है कि मैंने ये लाजमी ये वाली जॉब अचीव करनी है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि बहुत से पहाड़ों की चोटियाँ सर करते हैं, तो वो जब तक कर नहीं ले, हालांकि दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, वेदर कंडीशन बड़ी अजीब सी होती हैं, तो वो इंसान वो करके ही छोड़ते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान का एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट को जब तक वो पूरा नहीं कर लेते वो सुकून से नहीं बैठते। आज ऐसी ही एक हमारे साथ स्टोरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उनको कि क्या पैकेज देखते हैं, उसके ऊपर स्टोरी बनी हुई है, फिर उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं। जावेद इकबाल बख्श एक कोहपैमा जो फनकार भी है। ये एक बहुत मुनफरिद शख्सियत है और इसका तारुफ सिर्फ कोहपैमा कहकर मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ने उन्हें और भी खूबियों से माला माल किया है। जावेद इकबाल भट्ट का ताल्लुक तो वजीराबाद से है, मगर उनका दिल पहाड़ों पर धड़कता है। उनके ज़ादे राह में कोहपैमाई का सामान नहीं, बल्कि साथ मुसव्वरी और ड्राइंग की पेंसिलें, स्केच बुकें और ड्राइंग पेपर भी होते हैं। वो सिर्फ एक कोहपैमा नहीं, बल्कि एक ऐसा फनकार भी है जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पेंसिल से जिंदगी की तस्वीरें बनाता है। जहां ज्यादातर लोग पहाड़ों की चोटियों पर पहुंचकर सिर्फ तस्वीर खींचते हैं, वहां ये शख्स अपनी जेब से एक पेंसिल और स्केच बुक निकालता है और बर्फ को चोटियों पर बैठकर कुदरत के ऐसे मनाजिर कागज पर उतारता है जो कैमरा भी पूरी तरह कैद नहीं कर पाता। ये कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी कोहपैमा की है जिसने पहाड़ सिर्फ सर नहीं किए, बल्कि उनकी खामोशी को पेंसिल की लकीर में हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। सोचिए, दुनिया की 4,500 मीटर बुलंद चोटी पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, एक शख्स बर्फ पर बैठकर पेंसिल से स्केच बना रहा हो। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? हाल ही में वो वादी कागान में वाक़े टाइगर पीक सर करके आए हैं और वहाँ अपनी मुसव्विराना महारत के जौहर भी दिखाए हैं। तकरीबन 15,000 फुट ऊंची इस चोटी को केटू की हम शक्ल होने का एजाज भी हासिल है। जी हाँ नाजरीन, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अलीपुर चट्ठा ज़िला वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद भट्ट ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और यकीनन आपने भी देखा होगा कि दुश्वार गुजार रास्ते 15,000 फीट से बुलंद टाइगर पीक के ऊपर जाके उन्होंने अपने गाइड का जो स्केच है वो बनाया है, और ड्राइंग बोर्ड उनके साथ था। ज़ाहिर सी बात है, सर्दी, मौसम, खौफ, ये सारी तमाम चीज़ें उनके सामने थी, लेकिन कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो जावेद भट्ट साहब, आपको वेलकम करते हैं हम। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा, कैसे आप पे ये शौक़ कैसे आया ये? बस ये शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से? हाँ, बचपन से शौक़ है। ये तो मेरे साथ शौक़ चल रहा है जब मैं 1 क्लास में था। जब मेरे चाचा महरूम ने मुझे पेंसिल पकड़कर अच्छा। ड्राइंग करना सिखाई, एक अच्छा। फूल से। तो ये शौक़ तो उस वक़्त से है, फिर आस्ता आस्ता ये छोटा सा पौधा तनावर दरख्त बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सीखने के मराहल में हूँ, और जब तक ज़िंदगी है
میں سیکھتا رہوں گا. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ٹائیگر پیک پر پہنچ کر اسکیچنگ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ ہر طرف خطرہ ہی خطرہ اور آپ نے وہاں پہ اسکیچنگ کی. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میرے پاس 2 تھیم تھے, ایک تو دودھی پسر جھیل تھا اور ایک ٹائیگر پیک تھا. اوکے. میرے سال میں 3 سے 4 ٹور ہوتے ہیں نارتھن ایریاز میں. میری دودھی پسر جھیل بھی جانا تھا میں نے, اور ٹائیگر پیک بھی جانا تھا. تو پھر میں نے ایک چوائس کی, میں نے کہا جو مشکل ہے وہ میں چوائس کروں گا. اچھا. تو پھر ٹائیگر پیک کو چوائس کیا میں نے, آن اسپاٹ چوائس کیا. اور اگلے دن میں نے اپنے گائیڈ کو کال کی کہ میں جی آ رہا ہوں, تو آپ اپنی تیاری رکھیں. تو میں انشاءاللہ ناران پہنچ گیا. پھر میں نے ٹائیگر پیک بھی ایک دن میں سر کر لی, اور پھر وہاں جا کے اپنا سٹنٹ بھی کر لیا ڈرائنگ کا. اور یہ ایک بڑا منفرد سٹنٹ ہے جو کسی بھی آرٹسٹ کے پاس نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ایک مائنڈ میں ایک ڈفرینٹ سی چیز کیسے آئی, کیونکہ ضلع وزیر آباد سے آپ کا تعلق ہے اور اس کے بعد وہاں سے ایک دم بالکل ڈفرینٹ پروفیشن کو چوز کرنا, مطلب یہ کیسے مائنڈ میں آیا؟ دیکھیں آرٹسٹ ساری دنیا میں ہے, ہر انسان اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. میں نے باقاعدہ پہلے اس کا سرچ کیا, نیٹ پہ دیکھا, چیٹ جی پی ٹی سے دیکھا. تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو بھی آرٹسٹ گئے ہیں وہ جھیل پہ گئے ہیں یا بیس کیمپ تک گئے ہیں, لیکن چوٹی کی پیک کے اوپر بیٹھ کر کسی بندے نے ڈرائنگ نہیں کی, یعنی لینڈسکیپ نہیں بنایا, یعنی قدرتی مناظر. اچھا یہ آپ نے پہلے سرچ کیا کہ کوئی ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں؟ پہلے اس پہ ہوم ورک کیا میں نے, ہوم ورک کر کے پھر میں نے ارادہ کیا. اور پھر میں نے کہا کہ اگر بنانی ہے تو کاپی ورک نہیں بنانا, پیک پہ جاؤں گا اور لائیو ورک کروں گا میں. اچھا تو مشکل لگا تھا؟ بالکل مشکل تھا. 15,000 فیٹ بلندی پہ چڑھنا مشکل تو ہے, ظاہر سی بات ہے. اچھا تو یہ بتائیں اتنی بلندی پر جب آپ جا رہے تھے تو ڈر تو آبویسلی ایک بندے کے مائنڈ میں آتا ہے. جب مجھے تو ویسے ہائٹ فوبیا, مجھے سوچ کے اتنا ڈر لگ رہا ہے, لیکن آپ نے کس طرح کس ڈر کو اوور کم کیا پھر؟ یہ میں جو میرے اندر میرا پیشن ہے, میرا جنون ہے, اس نے اس کو چیز کو کم کر دی. ڈر خوف بہت پیچھے رہ گیا تھا. جو میرا جذبہ تھا اور ایک جنون تھا کہ, اور ایک جذبہ تھا کہ میں نے یہ جو میرا ٹاسک ہے اس کو مکمل کر کے میں نے اپنے علاقے کا, اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. پر یہ جنون جو ہے وہ مجھے لے گیا چوٹی کے اوپر. یہ جنون آپ کا لے گیا آپ کو. اچھا جب آپ نے چوٹی سر کر لی, پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اپنے شہر کا نام روشن کرنا ہے, جب آپ شہر واپس آئے تو شہر والے لوگوں کا کس طرح کے تاثرات تھے؟ ماشاءاللہ جو میرے شہر علی پور چٹھا کے لوگ ہیں وہ میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اچھا. ہاں الحمدللہ مجھے اپنے علی پور چٹھا شہر پہ مان ہے, اور میں جو ورک کر رہا ہوں صحیح پوچھیں, اپنے ورک کو مزید آگے لے کے جا رہا ہوں. تو یہ میں اپنے جو شہر کے لوگ ہیں یا اور دوسرے شہروں سے لوگ مجھ سے جڑے ہیں, میری فین فالوئنگ ہے جو, یہ ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں جو نا وہ کام کو اپنے کو آگے لے کے چلتا ہوں اور کر رہا ہوں ابھی تک. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی انسان اگر کچھ اچھا کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ارد گرد کے لوگ اس کو اچھی اس سے آگے بڑھنے کے لیے, تو یہ تو بڑی پازیٹیو سی چیز ہے کہ لوگ اگر ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. اچھا تو آپ نے کہا کہ میں اپنے شہر کا نام روشن کرنا چاہتا تھا, تو شہر میں سے کوئی کیوں نہیں تھا گائیڈ رضوان جبار کا اسکیچ بنانے کا خیال کیوں آیا؟ وزیر آباد سے کسی کا اسکیچ کیوں نہیں بنا؟ اچھا یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا. میں نے اپنے دوستوں کو بڑا مائل کرنے کی کوشش کی جو میرے ساتھ سیر کے لیے جاتے ہیں. اچھا. لیکن جب میں نے ان کو بتایا نا کہ ٹائیگر پیک پہ جانا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں چڑھا جائے گا, تو ہم نیچے رہ جاتے ہیں, تو آپ وہاں تک ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا نہیں, میں نے عزم کیا ہوا ہے کہ میں نے ٹائیگر پیک پہ جانا ہے, ٹائیگر پیک پر ہی جانا ہے. اچھا. پھر میں نے اکیلا اپنا عثمان اٹھایا, اپنے ڈرائنگ بورڈ لیا ساتھ, اور پھر میں نے گائیڈ کو ساتھ لیا اور اوپر ٹائیگر پیک پہ پہنچ گیا. جہاں تک سوال ہے کہ میں نے اپنے گائیڈ کا اسکیچ ہی کیوں لگایا, اگر میں چاہتا تو نیچے سے کوئی تصویر اوپر لے جا کر بنا سکتا تھا, لیکن وہ کاپی ورک ہو جانا تھا. تو یہ جو منفرد ایک کام تھا لائیو سامنے کسی کو بٹھا کے کرنا, تو یہ ایک منفرد کام تھا اور واقعی یہ منفرد ثابت ہوا. اچھا کیا بات ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جب وہاں پہ آپ گئے تو وہاں پہ یوزلی لوگ پکچرز لیتے ہیں, ویڈیوز کیپچر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, تو آپ شروع سے ہی ڈیسائیڈ کر کے گئے تھے میں نے اسکیچنگ کرنی ہے؟ جی بالکل, میں اپنا پری پلان کر کے گیا تھا کہ میں نے وہاں جا کے اسکیچنگ ہی کرنی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ لینڈسکیپ بہت سے آرٹسٹ بنا چکے ہیں. بیس کیمپ پہ جا کر, جھیل پہ جا کر انہوں نے پہاڑوں کے لینڈسکیپ بنائے ہیں,
راکس کے لینڈسکیپ بنائے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہیومن لائف اسکیچ جو نا وہ کسی نے نہیں لگایا, کسی نے نہیں بنایا, وہ صرف جاوید بٹ نے بنایا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ جاوید بٹ صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ ہماری کانورسیشن چل رہی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہ کارنامہ اتنی توجہ حاصل کر جائے گا؟ جی بالکل, یہ ہے ہی منفرد کام تھا تو توجہ تو حاصل اس نے کرنی تھی. اچھا, آپ کے مائنڈ میں شروع سے تھا؟ بالکل, یہ ہٹ کے ہے, تمام ایکٹیویٹی سے ہٹ کے چیز ہے, اور جو چیز ہٹ کے ہو پھر وہ وائرل ہو جاتی ہے. وائرل ہو جاتی ہے, ڈیفینیٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, وزیر آباد سے آپ کا تعلق ہے, یوزلی وہاں سے تعلق رکھنے والے ایسے منفرد شعبوں کا انتخاب کم ہی کرتے ہیں. اتنے مشکل اس میں ایمبینس میں رہ کے آپ نے اس شعبے کا انتخاب کس طرح کیا؟ یہ شعبے کا انتخاب جو میرے اندر کا آرٹسٹ تھا نا, اس نے خود ہی کر لیا تھا. اچھا, جو بچپن سے چلا آ رہا ہے میرے ساتھ, اسکول لیول سے چلا آ رہا ہے میرے ساتھ. یہ وہ دور تھا کہ جب ہم پریکٹیکلز کی کاپیاں بناتے تھے 9th-10th کی, بلکہ 9th-10th کے جو بوائز تھے, گرلز تھی, وہ پریکٹیکل کی کاپی میں 5 کلاس میں پڑھتا تھا. اچھا, تو میرے پاس لے آتے تھے کہ آپ اس کو بنائیں. تو بہت ساری کاپیز میں نے تیار کی ہیں اپنے اسکول لائف میں, اور پھر ڈائجسٹ سے جو خاکے تھے تیار کیے ہیں. اچھا, ہاں, پھر اس طرح کی سیلف پریکٹس کر کے, یہ سیلف پریکٹس تھی میری. ابھی میں کسی ٹیچر کے پاس نہیں تھا, یہاں ہماری کوئی ڈرائنگ کا ایک پیریڈ ہوتا تھا, اچھا, جسٹ وہ ٹیچر تھی ہماری. باقی جتنی بھی انہیں پریکٹس ہے ساری میں سیلف میڈ ہوں. اوکے, اچھا, یہ خود آپ کرتے ہیں؟ اسکیچنگ میری سیلف میڈ پریکٹس ہے. اسکیچنگ سیلف میڈ ہے, کیا بات ہے, یہ تو پھر آپ کے اندر ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ کچھ مخصوص ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو سیکھنی پڑتی ہیں. پھر میں نے اپنے استاد سے کچھ ٹیکنیکس لی جو میرے مقامی استاد تھے, اور پھر مجھے لاہور بھی آنا پڑا, 2-3 یہاں اکیڈمی میں نے جوائن کی. تو پھر جا کے کچھ جو ٹیکنیکس تھی کچھ حاصل ہوئیں. لیکن کیا کہ سیکھنا, کوئی بھی بندہ مکمل استاد نہیں ہوتا کسی بھی فن میں, اس کو سیکھنا پڑتا ہے ساری زندگی. تو میں بھی ابھی تک سیکھ رہا ہوں. سیکھ رہے ہیں. اچھا, تو پریکٹس بہت زیادہ کرتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پریکٹس ہی آپ کو وہ پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ نے رجحان کی بات کی, وہی بات کرنے لگا کہ عالم یہ ہوتا تھا کہ جب ہم رات کو سوتا تھا نا, تو میری ڈرائنگ کی جو وہ اسکیچ بک تھا وہ میرے سرہانے پڑی ہوتی تھی. اچھا, ویسے میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو نا سارے سبجیکٹس میں سے ڈرائنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا اس میں ہم کلرفل کچھ کلرز وغیرہ فل کر رہے ہوتے ہیں, کیا بچے بڑے انٹرسٹ سے اس پیریڈ کو, اس لیکچر کو لیتے ہیں. ہم بھی اپنے اسکول لائف میں ڈرائنگ والا جو ہوتا تھا نا, وہ مطلب فن ہوتا تھا, ہمیں بڑا پسند آتا تھا. یہ دیکھیں, اب اس میں تھوڑا سا فالٹ یہ آیا ہے رجحان میں کمی کا, کہ گورنمنٹ نے سلیبس سے اس کو سبجیکٹ کو نکال دیا. اور گورنمنٹ سکولز میں بھی اس کا سلیبس تو ہے, لیکن پڑھانے والا سکھانے والا کوئی نہیں. آپ یقین کریں کہ جو ڈرائنگ سبجیکٹ ہے, جو آرٹ کا سبجیکٹ ہے نا, اتنا پاورفل ڈوز ہے بچے کی ایبیلٹی کو بڑھانے کے لیے, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے. دیکھیں, آپ کے سامنے ایک پیج پڑا ہے, آپ بچے کے ہاتھ میں پینسل پکڑائیں کہ بیٹا آپ نے کوئی چیز ڈرا کرنی ہے, وہ پہلے سوچے گا, سمجھے گا کہ میں نے کیا چیز ڈرا کرنی ہے, تو کیا ہوا, اس کی ایبیلٹی لیول بڑھ جاتا ہے, اس کا مینٹلٹی لیول بڑھتا ہے. لیکن بس اس کو میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ جو ڈرائنگ ہے اس کو بڑا, اس لیکچر کو یا اس کو بڑا لیسٹ پرائورٹی پہ رکھا جاتا ہے کہ ڈرائنگ کیا مطلب, لائک ہمارے پیرنٹس بھی اس طرح سے ہوتے تھے. مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی, کوئی KG یا اس میں تھی, تو انہوں نے کہا کہ ڈرائنگ کا پیپر ہے. مائی مدر, انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ڈرائنگ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا. تو وہ وہی چیز ہے, آپ کی کریٹیوٹی رک جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے, پھر رٹا سسٹم میں آ جاتا ہے پھر پہ. تو وہ ڈرائنگ جو ہوتی ہے, جو پکچرز بناتے ہیں, وہ بڑی ایک اندر سے انسان کی جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس تصویر پہ وہ اتار رہا ہوتا ہے. تو وہ بڑی پاورفل کانورسیشن ہوتی ہے زبان سے بولے بغیر.
اچھا تو دوسرا یہ بتائیں کہ جب آپ نے ڈرائنگ اور اس طرف آپ نے آنے کی کوشش کی، انٹرسٹ بھی شو کیا، تو لوگوں نے سپورٹ کیا، یہی ایک فیڈ بیک تھا کہ یہ تو بس اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں کیوں انٹرسٹ لے رہے ہو؟ نہیں، میری جو ٹیچر تھی نا انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. میری ڈرائنگ ماشاء اللہ شروع سے بڑی اچھی تھی. اچھا تو وہ مجھے شروع سے کہہ رہی تھی کہ جاوید اس کو چھوڑنا نا، اس کو کیری آن رکھنا. اچھا پھر میں نے کیری آن رکھا. اور شادی کے بعد تھوڑی سی ہرڈل پیش آئی تھی. اچھا گھر والوں کی طرف سے انسٹرکشن ہوئی تھی کہ چھوڑ دیں اب یہ کام. اچھا چھوڑ دیں، انہوں نے بھی کہا؟ ہاں چھوڑ دیں یہ. لیکن آرٹسٹ ہوں نا، تو آرٹسٹ جو نا وہ اپنے دھن کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں. میں نے نہیں چھوڑا، پھر میں لگا ہی رہا. پھر اب عالم یہ ہے کہ گھر والے بھی جو نا خوش ہیں کہ چلیں آپ کریں یہ کام. تو اب وہ بھی میرے ساتھ اس چیز کی ایگری ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، کریں آپ اس کو کیری آن کریں. اچھا اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں؟ بچے جو میرے ہیں ماشاء اللہ بیٹی وہ ٹیلنٹڈ ہے بڑی. اس کو میں جو چیز سکھاؤں نا، جب کوئی ڈرائنگ کا کمپٹیشن ہوتا ہے میں اس کو ضرور پارٹیسپیٹ کرواتا ہوں کیری کروا کے، اور وہ کر لیتی ہے. صحیح. اور جو جینس تو ہوتے ہیں نا پھر ظاہر ہے بالکل ڈیفینیٹلی اگر آپ کے فادر یا مدر کے پاس کچھ بھی چیز میں کوئی پرفیکشن ہو تو اکثر ہم دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اگر ان کی کچھ اچھی ہو تو وہ کہتے ہیں ان کے جو فادر ہیں وہ تو استاد ہیں، ان کے بچے ایسا نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل تو وہ تو ایک نیچرل سا ہوتا ہے. اگر کسی کے فادر یا کسی کے پاس بھی ایکسپرٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ضرور ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اچھی بات ہے. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں، ہمیں اپنی تیاری کے متعلق بھی بتائیں. جب آپ نے جانے کا پلان کیا، تیاری کس طرح سے کی ساری؟ صحیح بات پوچھے تو میری بالکل زیرو تیاری تھی. اچھا جب میں روانہ ہونے لگا تھا ٹائیگر پیک کے لیے تو وہاں مجھے ایک دوست ملے. وہ کہتے ہیں آپ ٹائیگر پیک پہ جا رہے ہیں تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ میں نے کہا جی تیاری سے مطلب؟ کہتے ہیں جی آپ کے پاس برساتی ہے. میں نے کہا جی نہیں ہے. اگر وہاں موسم خراب ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی اللہ کے سپرد. اچھا چلیں اگر آپ نے ہائی الٹیٹیوڈ کی کوئی میڈیسن آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں جی، یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کوئی میڈیسن بھی کھاتے ہیں. اچھا چلیں آپ کے پاس وہ کوئی اسٹک ہیں جن کو سہارے کے اوپر لے کے آپ نے چڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں آپ کیسے چڑھیں گے یار؟ آپ کیا سوچ سمجھ کے آ گئے ہیں کہ آپ نے ٹائیگر پیک پہ جا رہے ہیں؟ اچھا میں نے کہا جی مجھے تو ان چیزوں کا علم، لیکن میں نے ٹائیگر پیک پہ چڑھ جانا ہے. میں ایک عزم لے کے آیا ہوں اور میں نے ٹائیگر پیک پہ جانا ہے. تو جو آپ کے گائیڈ تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ آپ کو یہ سیفٹی میجرز لینے چاہیے، یہ چیزیں لینی چاہیے؟ صحیح پوچھے تو انہوں نے بھی مجھے نہیں بولا. اچھا انہوں نے بھی نہیں بولا؟ انہوں نے بھی بولا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے یا آپ کو اسٹک لینے کہ بورڈ لینے. تو بس پھر اللہ کے نام لے کر پھر ہم دونوں نکلے ہیں. ایک سٹک تھی میرے پاس، وہ راستے میں مجھے مل گئی، پھر اسی کے سہارے پہ جو نا وہ سپورٹ کے ساتھ میں چلتا گیا ہوں آگے. اچھا تو نہیں گھر والوں نے نہیں مطلب تھوڑے سے کنسرن شو کیے کہ آپ ایسے جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ کوئی بھی جب پہاڑوں پہ چڑھائی کا وہ کرتے ہیں، پہلے وہ بیس کیمپ سے تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں، پھر بیس کیمپ واپس آتے ہیں کہ تاکہ باڈی بھی تھوڑی سی یوز ٹو ہو جائے ویدر سے، اور تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے چڑھائی بھی چڑھنی پڑتی ہے، وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ایک دم سے آپ نے کیسے پھر کیا؟ اچھا جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے کچھ پریشانی لاحق، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں 15,000 فٹ کی چوٹی پہ جا رہا ہوں تو میری جو وائف ہے نا وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی. وہ کہنے لگی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ تھک جائیں گے، آپ اتنی اونچی کیسے چڑھیں گے، کیا سپورٹ ہے آپ کے پاس، کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں میں اکیلا جا رہا ہوں. تو وہ میرے ساتھ تھوڑا سا وہ انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا. لیکن جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اس نے مجھے بوسٹ کیا، کہہ رہے بابا جی چڑھ جاؤ آپ جائیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، کم سے کم گھر میں ایک فرد جو ہے نا اس نے تو میری ہاں میں ہاں ملائی، اس نے مجھے بولا کہ آپ جائیں، اس نے مجھے سپورٹ کیا. کتنی عمر ہے اس چھوٹے وہ بیٹے؟ ماشاء اللہ 7th کلاس میں ہے، 13 سال کا. اچھا 13 سال کا ہے. آپ کو 13 سال کے بچے نے موٹیویشن دی اور میرے ماشاء اللہ بچے جو ہے اس معاملے میں بڑے ہیں، وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. وہ خود شوقین ہیں. لیکن آپ کی وائف کی کنسرن بھی بڑے جینون تھے، یہ نہیں اس کو انہوں نے منا لیا. اچھا ماما جی کچھ نہیں ہوتا، بابا جی جو نا وہ فیری میڈو چلے گئے ہیں تو ماما جی چلے جائیں گے. اچھا انہوں نے کچھ ان سے جھوٹ موٹ بول کے نا کہ وہاں ایسے ایسے ہے، تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا کر لیا، سیٹسفائی کر لیا تھا. اچھا لیکن وہ پھر مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں. تو وہ پھر جب میں نیچے آ گیا ہوں وہ کہتی ہیں جب جیسے آپ نیچے آئیں گے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نیچے آ گئے ہیں. اچھا تو پھر جیسے میں نیچے آیا ہوں سب سے پہلے آگے بتایا کہ میں پہاڑ سے نیچے اتر آیا ہوں. اچھا مجھے لگتا ہے وہ دن جو ہوگا آپ کی وائف کے لیے سب سے مشکل ترین دن گزرا ہوگا. ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات. اور وہ جو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب مشکل آتی ہے نا تو چند منٹ بھی ایسے لگتا ہے کہ سالوں کا دن ہے جو گزرنے میں ہی نہیں آ رہا. ایسی بات ہے بالکل. تو پھر اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کی وائف نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے کہ شکر ہے آ گئے. جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اچھا تو آپ شروع سے اتنے ایڈونچرس تھے؟ شروع سے میں ایڈونچر پسند ہوں. اچھا بچپن سے ہی؟ ہاں بچپن سے ایڈونچر پسند ہوں. مجھے ان علاقوں میں جانا، جگہ ایکسپلور کرنا، اور
चलना, चल के कुदरत को एक्सप्लोर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं नहीं चलना नहीं है, नथिया तक चलते हैं, फलां मरी तक चलते हैं, बस चलना नहीं है हमें, वहाँ चलना ना पड़े। मैंने कहा अगर आपने खुदा की कुदरत देखनी है तो फिर चलना तो पड़ेगा ना, फिर वो चल के ही देखी जाती है। अच्छा हाँ। अच्छा, तो जब आप ऐसी जगहों पर यूजली जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं या खुद अकेले जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं, इंजॉय किसके साथ सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किसके साथ करते हैं? अच्छा, मैं अपने आप को अगर फील करता हूँ कि मैं इजी रहूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ, जो मेरी वाइफ है ना वो कश्मीर जाती हैं, बड़ा खुश होकर जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं चले मत, डेंजरस एरियाज़ की तरफ मत जाएं, जो इजी रास्ता है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं वहाँ तक चलें मेरे साथ या बच्चों को लेकर जाएं। लेकिन मुझे असल में जो मेरी एक नेचर है ना वो है कि आप एक्सप्लोर करें, आप क्या कहते हैं ना, कठिन रास्तों के बाद ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलती है। तो मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ, पहाड़ों पे चढ़ूँ, झीलों पे जाऊँ और दरियाओं को पार करके ऐसे रास्ते तलाश करूँ, ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कुदरत आपका इंतज़ार कर रही है कि आप हमें आएँ और हमें एक्सप्लोर करें। अच्छा अच्छा, तो ये टोटल टाइम कितना लगा था जाने में, आने में? किस टाइम आप निकले थे? ये आपने खुद डिसाइड किया था या आपके गाइड ने आपको बताया था? ये भी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करें। जी, ये बिल्कुल हमें गाइड ने बताया कि आप एक दिन में करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं चोटी जो है एक दिन में करूँगा। अच्छा तो उसने बोला कि वैसे 2 दिन, तो अच्छा, आप उसने कहा कि 2 दिन लगते 2 हैं। दिन लगते हैं तो आप एक दिन में कर लेंगे। मैं इंशाल्लाह एक दिन में कर लूँगा। फिर उसने बोला कि आपको सुबह नमाज़ पढ़ के 4:30 बजे जो ना वो निकलना पड़ेगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं 3 बजे उठ गया था। अच्छा और फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ के फ़र्ज़ अदा किए और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म नाम लेकर निकल पड़ा फिर चोटी की तरफ। और ये तकरीबन 7.5 घंटे मुसलसल चला हूँ मैं। अच्छा 7.5 घंटे का सफ़र था ये। और 7.5 घंटे मुसलसल चलने के बाद मैं जो ना पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा मैं। अच्छा, पहाड़ी की चोटी पे। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि मुश्किलात कौन कौन सी रास्ते के बीच में आई? अभी हम तो यही देख रहे हैं ना वीडियो में, पिक्चर में, कि आप ऊपर पहुंच गए। जो इंसान महसूस करता है उसको ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से उसने महसूस किया, किस टेंशन से वो कैसे निकला, कब हौसला उसने अपना बढ़ाया, कब उसका हौसला कमज़ोर होने लगा। इस पर बात करते हैं नाज़रीन। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ जावेद भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ हमारी चल रही है कॉन्वर्सेशन। अच्छा सर, टाइगर पीक पे चढ़ाई के दौरान किन किन मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना आपको आया? चढ़ाई के दौरान मुझे थकावट और ज़हनी डिप्रेशन, इन 2 चीज़ों का सामना रहा। अच्छा थकावट का तो रास्ते में सामना रहा, और जो लास्ट सेगमेंट है टाइगर पीक का, जहाँ से आपकी 80 के एंगल से चढ़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ पे जो ज़हनी दबाव बढ़ गया था ना, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। जब मैं उसको 600 मीटर के हाफ में गया तो मैंने गाइड से बोला कि भाई नीचे चलते हैं, अच्छा मेरी बस हो गई है। तो उस बेचारे ने फिर मुझे बूस्ट किया। उसने कहा नहीं सर, अब 10 मिनट का रास्ता रह गया। हालांकि वो 10 मिनट का रास्ता नहीं था। अच्छा हाँ, और ये एक असूल होता है कि अगर आपने किसी को किसी मंजिल पर लेके जाना है तो आप उसको फिर इसी तरीके के साथ लेके जाते हैं कि थोड़ा सा रास्ता रह गया। थोड़ा सा रास्ता हाँ, रहे। उसने मुझे हौसला दिया कि सर 10 मिनट का रास्ता है, आप इतनी मेहनत करके हैं तो आप ऊपर चढ़ें। फिर जब उसने बोला 10 मिनट, मैं ऊपर चढ़ा, फिर 10 मिनट गुजर गए, फिर मैं थक गया। तो फिर मैंने कहा यार बस कर दें, नीचे चलते हैं, नेक्स्ट टाइम सही। और फिर मेरे जो एक जज्बा था जिसको मैं लेके आया था, कि मैंने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने पाकिस्तान के लिए एक मुनफरिद काम करना है, अपने शहर के लिए एक मुनफरिद काम करना है, उस जज्बे ने बोला कि नहीं भाई, अब तुमने चढ़ना ही ऊपर है। अच्छा तो फिर मैं फिर उस जज्बे के तहत फिर भी जो बड़ा सेगमेंट था रॉक्स, चट्टानों का, आप देख लीजिए जिस तरह मैं चट्टानों को पकड़ चढ़ रहा हूँ, वो काफ़ी डिफिकल्ट था। फिर वो मैं लास्ट सेगमेंट जो ना वो अपने जज्बे के तहत चढ़ा हूँ, और फिर मैं चोटी पे पहुँच के मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं चोटी पे पहुँच गया हूँ। फिर मैंने कहा यार, बोला कि फ़ौरन इधर लगाओ, मैं आपका स्केच तैयार करूँ, फ़ौरन नीचे उतरे हैं।
وہاں زیادہ سے میں نے 15 یا 20 منٹ اسپینڈ کیے, میں پھر فوراً نیچے اتر آیا تھا. اچھا, تو جب آپ چوٹی پر پہنچے ہیں, سانس کا ایشو اور اس طرح کی بھی چیزیں ہونے لگی آپ کے ساتھ؟ سانس تو ظاہر ہے پہاڑ پہ چڑھنے پہ زور تو لگتا ہے, بہت زور لگتا ہے. پہاڑ جتنا آپ کو ایزی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے, تو زور تو لگتا ہے نا. پھر سانس تو آپ کا ہر 5 منٹ بعد مجھے اسٹے کرنا پڑا تھا, دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے کیونکہ زور لگتا ہے آپ کا چڑھتے وقت. اچھا, تو اس چڑھائی کے دوران اس راستے میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ 2 مرتبہ رکے بھی ہیں. جی جی بالکل. تو وہ کیا تھا جب 2 مرتبہ رکے, بس آپ نے کہا کہ اب بس ہو گئی؟ وہ سین کچھ یہ تھا کہ جو لاسٹ سیگمنٹ ہے نا وہ 80 کے اینگل کا, اچھا, 80 کے اینگل کی چڑھائی ہے, اور وہ چڑھائی ایسی ہے کہ آپ کو پہاڑ کے ساتھ بالکل سینہ لگا کے چڑھنا پڑتا ہے, یعنی آپ کا سارا جھکاؤ پہاڑ کی طرف ہوتا ہے. اور عالم یہ تھا کہ وہ جو پہاڑ کے اوپر گھاس اگی ہوئی تھی میں اس کو پکڑ پکڑ کے گرپ بنا کے چڑھ رہا تھا. تو ایک دفعہ تو بالکل جب نیچے کی طرف میں نے دیکھا تو اندھیرا آ گیا, کیونکہ ہائٹ ہو جاتی ہے نا, ہائٹ تھی بڑی. تو وہ جب وہ اندھیرا آیا نا تو میں فوراً وہیں سمجھنے جیسے لیٹ گیا. اچھا, ہاں سینے کے بال نا. تو میں نے اس کو بولا کہ یار بس کر دیں یہیں پہ. تو وہ میرے لیے تھوڑا ٹف ٹائم تھا. اس نے بولا کہ سر نیچے نہیں دیکھنا, آپ اوپر دے کے چڑھتے رہیں. تو پھر اس کی میں نے بات پہ عمل کیا, پھر میں نے نیچے نہیں دیکھا, پھر میں اوپر ہی میں نے دھیان رکھا. اچھا, جب نیچے دیکھتے تھے, ویسے مجھے تو بہت زیادہ ہائٹ فوبیا ہے, میں آپ کی باتیں سنتی جا رہی ہوں اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, جب آپ نیچے دیکھتے تھے تو کیسے فیل کیسے ہوتا تھا, تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہماری آڈینس میری بھی ریلیٹ کرے. فیلنگ تب تھوڑی سی ڈرونی ہو گئی تھی کہ میرے پاؤں سے ایک پتھر پھسلا تھا, اور وہ پتھر جو نا وہ چند سیکنڈ میں جو نا وہ رکا نہیں ہے, وہ بالکل نیچے وہ اس کے پہنے میں پہنچ گیا, باٹم میں, پہاڑ کے باٹم میں. یعنی اتنی وہ تیزی کی سپیڈ کے ساتھ گیا. اچھا, تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ خدا نہ خواستہ اگر تھوڑا سا جھکاؤ یا آپ کے بیلنس ان بیلنس ہو جائیں آپ, تو یہاں تو آپ کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کے رک جائیں گے. اگر ٹکرائیں گے کسی چٹان کے ساتھ ویسے ہی آپ کا یا سر پھٹ جائے گا, یا آپ ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ آپ مر اچھا, جائیں. یہ خوف آ رہے تھے. یہ خوف آتا ہے لازمی. اچھا, تو جب آپ درمیان میں چوٹی کے پہنچ چکے تھے تب آپ کے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ کچھ سیفٹی میئرز مجھے لے کے آنے چاہیے تھے؟ بالکل بالکل آیا تھا کہ مجھے وہ چیزیں ساتھ لے کے آنی چاہیے تھے. جو سٹکس ہوتی ہیں جن کے سپورٹ کے ساتھ جو نا وہ ہائکنگ سٹک ہوتی ہیں ان کے ساتھ چڑھتا وہ مجھے لے کے آنی چاہیے تھے, لیکن وہ بس شروع سے ہی وہ میں نہیں دے کے آیا تھا. پھر میں اللہ کے سہارے چڑھ رہا تھا. پھر آپ نے اپنے گائیڈ کو کہا کہ مجھے آپ نے گائیڈ نہیں کیا؟ نہیں, میں نے اس کے ساتھ کوئی گلہ نہیں کیا. وہ الحمدللہ مجھے اپریشیٹ اس نے کیا کہ آپ واحد بندے ہیں جو اتنی سپیڈ کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہیں. اچھا, حالانکہ 10 لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں, 7 نیچے رہتے ہیں, 3 اوپر چڑھتے ہیں. اس پہاڑی پہ چڑھنے کی ریشو یہ ہے. اچھا, تو ایسے جب جسمانی تھکاوٹ اور زیادہ مشکل ذہنی دباؤ تھا یا جسمانی تھکاوٹ تھی؟ جو لاسٹ سیگمنٹ تھا نا وہاں ذہنی دباؤ بڑھ گیا تھا. ذہنی دباؤ بڑھ گیا تھا. اچھا, تو کیا مطلب فیل کیا ہو رہا تھا, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. فیل یہ ہو رہا تھا کہ بیٹا چھوٹی سی بھی غلطی کی تم گے, تو بس پھر وہ چیز جو دینی ہوتی ہے نا وہ انسان کو ڈپریشن بڑھا دیتی ہے. انسان ہر قدم پھونک پھونک کے چڑھتا ہے. پھر جب یہ ہونا کہ بھائی چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے نا وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے یا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, تو پھر ڈپریشن تو بڑھتا ہی ہے نا پھر. ہاں. اچھا, تو جب آپ واپس آئے تو کیا دوستوں نے یا کسی اور نے یہ کہا کہ میں نے بھی کرنا ہے یہ کام؟ نہیں, کسی میں نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا. میرے دوست ہیں وہ نیوز میں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار میں پہاڑوں پہ چڑھا ہوں تو وہ میرے خیال ہے 2100 فٹ ہے, تو ہمارا وہاں پسینہ نکل گیا تھا, ہماری بس ہو گئی تھی. تو یہ تو تقریباً 7 گنا زیادہ ہے. یار آپ کی ہمت ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اچھا, تو مطلب کسی نے شوق ظاہر نہیں کیا, خوف اتنا بڑھ گیا؟ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آپ کو فری لے کے چلتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں چلتے, بلکہ آپ ہم سے پیسے لے آپ بھی نہ جائیں, آپ یہی رہیں. اچھا, تو پھر آپ جب اپنی اہلیہ کو دوبارہ بتایا ہے کہ میں ابھی اور مزید بھی کرنا چاہتا ہوں؟ جی بتایا. کیا کہتی ہیں؟ لیکن اب ان میں تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا, میں نے ایک پہاڑی کی ہے, تو اب میں نے ان کو بتایا کہ وہاں 7 پروفیشنل ٹیم ہوگی. لیکن ابھی بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے رسک لینے کی, کیوں جا رہے ہیں آپ وہاں پہ. لیکن میں کہتا ہوں یہ میرا شوق ہے, میں کوئی ایسا کام کروں جو منفرد ہو, جو میرے ذریعے پاکستان کی اور میرے شہر کی پہچان بنے. اچھا, تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ شوق مہنگے نہیں ہوتے؟ بالکل مہنگا شوق ہے, لیکن شوق کے آگے پھر کس چیز کا مول ہے. ہاں, شوق کے آگے مول نہیں ہے, لیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہے. لیکن پھر بھی مطلب ایک بندے کے ذہن میں تو آتا ہے کہ اتنی چیزیں پیچھے, فیملی ہے, بچے ہیں, اور پھر ہمارا شوق بھی ہے, وہ بڑا خطرناک ہے. دیکھیں یہ چیز جو نا وہ ہوتی ہے, ذہن میں خیال آتا ہے کہ پیچھے فیملی ہے, لیکن جب آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہو
اور کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہو تو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اس میں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے پیاروں کی ضد کے آگے اپنی ضد منوانی ہوتی ہے, ان کے پیار کے آگے اپنی ضد کا لوہا منوانا ہوتا ہے. تو یہ کچھ کرنے کی جو ایک لگن ہے نا, یہ بس مجھے جو نا وہ آگے لے کے جا رہی ہے. اچھا, تو کس مومنٹ پہ آپ کو لگا تھا کہ اب واپسی جانا ہی بہتر فیصلہ ہوگا اور بس مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ کر لوں گا, ابھی مجھے واپس جانا چاہیے؟ وہ لاسٹ ٹائم جب نیچے مڑ کے دیکھا تھا, ہاں مجھے چکر آ گیا تھا, آنکھوں کا اندھیرا آ گیا تھا, وہاں پہ میں نے بولا تھا جیسے کہ پہلے بیان اچھا, کر جب چکا. چکر آئے تو آپ نے خود کو وہاں پہ سنبھالا کیسے؟ گھاس کو پکڑ لیا میں نے. اچھا, وہاں 2-3 فٹ جو نا وہ گھاس, 2 فٹ کی گھاس تھی تقریباً جو اگی ہوئی تھی, تو میں نے اس گھاس کو پکڑ لیا. اچھا, کیونکہ وہ سینے کے آپ کا بالکل جو نا وہ باڈی ہے نا پہاڑ کے ساتھ لگی ہوتی ہے جب اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے, تو وہ میں نے وہ گھاس کی سپورٹ کے ساتھ پکڑ کے چڑھ رہا تھا. اچھا, تو نہیں کچھ ایسا تھا کہ جب آپ کو چکر آئے کہ کہیں پہ آپ تھوڑا سا بیٹھ سکیں یا کچھ اس طرح جی کا بیٹھ جاتا تھا. ہاں بیٹھ جاتا تھا. اچھا, سہارا لے سکیں تاکہ. ہاں, میں ہر 5-10 منٹ کے بعد جو نا وہ بیٹھ جاتا تھا. سلو چڑھ رہا تھا لیکن میں پھر بیٹھ جاتا تھا 2-3 منٹ کے لیے. اچھا, کیونکہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب سانس چڑھتا ہے, تو جب لیول ہوتا تھا دل کی دھڑکن تھوڑی سی کنٹرول میں ہوتی تھی, پھر میں دوبارہ اپنی جو نا وہ ہائکنگ سٹارٹ کرتا تھا. اچھا, تو جو آپ کے گائیڈ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے؟ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. میرا جو ایزل تھا, ڈرائنگ بورڈ تھا, اسی بیچارے نے پکڑا ہوا تھا. اچھا, سامان اس نے پکڑا سامان ہوا اس نے پکڑا ہوا تھا. اوکے, آپ نے سامان نہیں پکڑا؟ سامان نہیں تھا میں نے پکڑا, سامان وہی لے کے چڑھا اوپر میرا. تو مطلب کھانے کے لیے چیزیں ساتھ کیا لے کے گئے تھے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا دن اور پھر چڑھائی, اور کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, یہ بھی تھوڑا سا بتائیں. ہائکنگ کے دوران میری باڈی نے صرف پانی مانگا ہے مجھ سے. اچھا, کچھ کھایا نہیں ہے آپ کسی نے؟ چیز کی تمنا نہیں میری باڈی نے کی. کھانے کی کوشش کی ہے, چائے پینے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اتری. اچھا, ہاں, صرف پانی. جسم نے صرف پانی مانگا ہے کہ آپ مجھے بس پانی مہیا کرتے جائیں, چلتے جائیں. اچھا, تو بس آپ صرف پانی ہی پیتے؟ صرف پانی کی سپورٹ پہ بس. اوکے, تو اچھا پھر جب آپ واپس آئے تو آپ کی طبیعت ٹھیک رہی یا اپسیٹ ہوئی, کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جو اترائی ہوتی ہے نا وہ چڑھائی سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. آپ کا اچھا, چڑھائی سے زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ آپ کا سارا وزن جو ہے نا وہ آپ کے پیروں پہ, آپ کے گھٹنوں پہ ہوتا ہے. تو وہ واپس آتے آتے جو میرے پاؤں سوج گئے تھے. اچھا, اور پھر جب لاسٹ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا نا, تو اسے چلا نہیں تھا جا رہا, لیکن پھر ظاہر نیچے تو اترنا تھا. وہ پھر واپس جب آیا ہوں تو جب میں نے شوز اتارے تو ماشاء اللہ پاؤں سوج چکے تھے. اوہو, اچھا. تو پاؤں سوج گئے تھے, اور پھر 1 گھنٹے کے بعد جو نا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, مجھے فیور ہو گیا تھا. اچھا, فیور ہو گیا تھا. ہاں, میرا سارا چہرہ ریڈ ہو گیا, میرے ساری اسکن جو ریڈ ہو گئی, اور خاص کر یہ میرے بازو میں ایسے نا بالکل جو نا وہ 1 دن کے بعد جو بلیک اسکن ہو گئی تھی میری, وہ تو کافی دنوں کے بعد 5-6 دن کے بعد ساری اسکن اوپر سے اتری ہے. اچھا. پھر ہاں, وہاں ٹیمپریچر آپ ہائٹ پہ جاتی ہیں تو سورج کی شعائیں جو ہوتی ہیں وہ کے قریب ہوتی ہیں. اور مین چیز ہے کہ میں سن بلاک ساتھ نہیں تھا لے گیا اچھا, اسکن پہ لگانے کے لیے. یعنی میں تیاری میری زیرو تھی بالکل پہاڑی پہ تو جانے کی. آپ نے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی اور مطلب آپ اچانک سے ایسے چل پڑے, اور وہ تو آپ کے لیے رسکی ثابت بھی ہو سکتا تھا. یہ میرے اللہ نے سپورٹ کی ہے, اور میں چڑھ گیا پہاڑی پہ. لیکن اب میں جب دوسری ایکسپیڈیشن پہ جا رہا ہوں تو پھر مکمل تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں. اب مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے. اچھا, صحیح, کیا بات ہے. اوکے ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ جاوید بٹ صاحب موجود ہیں, اور 15,000 سے بلند چوٹی کو انہوں نے سر کیا ہے, ٹائیگر پیک کو. جیسے کہ ہم پہلے بھی کانورسیشن میں ان کی سٹوری آپ کو بتا رہے تھے. ابھی جاوید بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں, کچھ وہ اسکیچ بنا رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے, آپ نے دیکھا ہی ہے, اتنا اچھا اتنا خوبصورت اپنے گائیڈ کا, رضوان جبار کا انہوں نے اسکیچ بنایا تھا, اور 15 منٹ کے اندر انہوں نے اسکیچ بنا لیا تھا. اور اسکیچنگ کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کتنے عرصے کے بعد انسان کے پاس پرفیکشن آ جاتی ہے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری باتیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں. اچھا جاوید صاحب, آپ نے جو رضوان جبار کا اسکیچ بنایا تھا اس کو 15 منٹ لگے تھے, ابھی کیا بنا رہے ہیں آپ؟
ابھی یہ آپ کو سرپرائز دوں گا میں. اچھا جی جی اچھا سرپرائز ہے. سرپرائز دوں گا. اوکے تو اچھا جب رضوان جبار کا آپ نے اسکیچ بنایا تو وہ بالکل آپ کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے؟ جی جی بالکل سامنے کھڑے تھے میرے کو. اچھا تو کتنا 15 منٹ میں آپ نے اتنی جلدی مطلب آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں کیونکہ اتنی جلدی کوئی بنائے تو آبویسلی کوئی بڑی پریکٹس ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ جی بالکل یہ میری 15 سال سے یہ ریاست ہے میری. اچھا ہاں یہ میں 15 سال سے کر رہا ہوں یہ اور اسکیچنگ کے اوپر میرا فوکس ہے. اچھا اسکیچنگ کے اوپر آپ کا فوکس ہے. 15 سال ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. اچھا تو 15 سالوں میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اسکیچ کبھی شروع کے دنوں میں شروع کے دنوں میں آپ نے کسی کا اسکیچ بنانے کی کوشش کی ہو؟ میں اکثر ریلز اور ویڈیوز دیکھتی ہوں کبھی اسکیچ بنانے والے سے اسکیچ بڑا خراب ہو جاتا ہے. جی بالکل یہ سب سے پہلے میں نے تجربہ نا اپنے بیٹے اور وائف سے شروع کیا تھا. اچھا آپ نے خطرہ نہیں لیا؟ خطرہ نہیں لیا. تو وہ جو اسکیچ بنا تھا وہ میری آئل پینٹنگ تھی وہ بہت ہی خراب بنی تھی. اچھا لیکن وہ میرا پہلا تجربہ تھا تو وہ پھر بڑی جھڑکیں پڑی اور وہ وائف نے بولا کہ آج کے بعد آپ نے میری تصویر نہیں بنانی. اچھا ویسے آپ نے وائف پہ بھی رسک لے لیا؟ آپ نے بچوں سے جی میں نے کہا باہر سے بہتر ہے کہ آپ پہلے گھر میں رسک شروع کریں. اچھا تو اگر گھر والوں نے پاس کیا تو پھر باہر والوں کو بھی وہ بنائیں گے. تو وہ ابھی جو خراب ہوئی تھی وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ جی جی میری فیس بک پہ ابھی تک وہ پینٹنگ پڑی ہوئی ہے. اچھا تو آپ مطلب اس کو آپ نے ایسے نہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کچھ برا ہو جائے یا کچھ خراب ہو جائے تو وہ فٹ سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ پرانی پکچرز جس میں ہم اچھے نہ لگ رہے، ایون ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی پکچر لگائی ہوئی ہو پرانی ہو تھوڑے سے ہم آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہے ہوں ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فٹافٹ کہ بھئی اس کو تو ریموو کرو یہ نہ نظر آئے. لیکن آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ کو مطلب یہ نہیں لگتا کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں اپنے ہر جو کام پریویس کر لیتا ہوں نا اس کا جو نیا کام کرتا ہوں اسے موازنہ کرتا ہوں. اچھا کہ پیچھے سے پہلے یعنی اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں کتنی بہتری آئی ہے. یعنی میں نے پیچھے سے پہلے والا جو اسکیچ ہے وہ کتنا بہتر بنایا. اچھا تو وہ پیچھے والا جو کام ہے وہ میں کبھی ڈیلیٹ نہیں کرتا. اچھا اسکیچنگ میں نے سنا تھا میرا ایک کلاس میٹ تھا وہ بھی اسکیچ بناتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا سب سے زیادہ نوز مشکل ہوتا ہے بنانا. جی جی بالکل نوز تو بالکل بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہی چہرے کو بگاڑتا ہے اور یہی چہرے کو سیٹ کرتا ہے. تو سب سے زیادہ مشکل ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں لگے کہ اس کے اوپر پرفیکشن ہونی چاہیے یہ اچھے سے کرنا چاہیے؟ اس میں پورٹریٹ میں تو ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن سب سے جو میجر چیزیں ہوتی ہیں وہ ناک اور آئیز. اگر آپ کی آئیز کا اینگل اور ناک کا اینگل ٹھیک ہو جائے تو چہرہ جو ہے نا وہ خود بخود سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا تو آنکھیں بھی مشکل ہوتی ہیں؟ ہاں جی بالکل آنکھیں بھی مشکل. صحیح کہتے ہیں آنکھیں پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہیں اور آنکھیں بنانا بھی مشکل ہوتی ہیں. اچھا تو آپ نے آنکھیں بنانے کی پریکٹس کتنی کی تھی؟ پریکٹس تو بہت زیادہ کی ہے میں نے، بہت زیادہ سامان اپنا ضائع کیا اچھا پریکٹس میں اور یہ شب و روز کا کام ہے. تو اچھا ویسے سب سے پہلے جب آپ نے ڈرائنگ یا کچھ اس طرح کا شروع کیا تو سب سے پہلی چیز کیا بنائی تھی آپ نے؟ سب سے پہلے میں نے فلاور سے شروع کی تھی ڈرائنگ. اچھا ایک پھول سے شروع پھول کی سے شروع کی تھی. اوکے تو اچھا جو پھول ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے بنانا یا مطلب کیا؟ کیونکہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ بھی پیپر کے اوپر لیکچر میں ٹائم بچ جائے تو پھول ہی بنا رہے ہوتے ہیں یا دل بنا رہے ہوتے ہیں. میں نے یہی دیکھا تھا. ہاں لیکن جو نا وہ ہم نے فلاور سے ڈرائنگ جو ہے نا اس کی تربیت شروع کی تھی میرے چاچا جان نے میری. اچھا آپ کو ڈرائنگ سکھانے والے آپ کے چاچو تھے؟ جی جی مجھے وہ اس طرف لے کے آنے والے ہیں نا وہ میرے چاچو جان ہیں. اچھا تو مطلب چاچو کی بھی ڈرائنگ، اس کا مطلب ہے پھر تو آپ کی فیملی میں ڈرائنگ اچھی تھی؟ نہیں لیکن وہ فلاور بڑا اچھا بناتے تھے. وہ ان کے پاس جو ہے نا وہ ہیومن ڈرائنگ جو ہے نا وہ ان کی نہیں تھی. تو بس فلاور سے آگے پھر مجھے آسا اس کا شوق بڑھتا گیا. پھر میں نے ہیومن اسکیچ ان کے ڈائجسٹ لے کے ان سے پھر جو ہے نا ان کو ڈرا کرنا اور ان سے پھر ان کو چیزوں کو نا بنانا شروع کر دیا میں نے. اچھا تو پھول سے آپ نے آغاز کیا، اب آپ کسی کی جو کمپلیٹ شکل ہے اس کو پیپر پر اتار لیتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ٹائیگر پیک پہ رضوان کی بنائی تھی، اب جیسے ہم اس حالات میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ تو بڑا کمفرٹیبل ہے، آسانی سے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک اچھے ماحول میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ تو بڑا رسکی تھا، ٹینشن والا تھا. تو اس میں اسکیچ بنانے کے دوران چیلنجز کیا کیا آئے تھے؟ چیلنج یہ تھا کہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور جو میرے ہاتھ تھے نا وہ بس سمجھنے کے ذرا کانپ رہے تھے. اچھا اور پھر میں جو نا مزید فنشنگ کے ساتھ جو نا وہ اس کو سارا انجام نہیں دیتا، لیکن ان کا خاکہ میں نے تیار کر دیا تھا کہ جس سے مشابہت ہو سکے کہ یہ میرا گائیڈ ہی ہے جس کا میں لائیو اسکیچ بنا رہا ہوں. کیونکہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا ہاتھوں کو کیا آپ کو کیا ایشو آ رہا تھا؟ دیکھیں یہ جو نا وہ نروس سسٹم ہوتا ہے، آپ اتنی اونچی چڑھ کے جاتے ہیں اور جسم آپ کا تھکا ہوا ہو تو پھر
सारा सिस्टम जो है ना वो आपका मुतासर हुआ होता है, और हाथ जो है ना वो ज़ाहिर है जो जहन ने काम करना है, ऑर्डर देना, हाथ भी आपके जो फिगर उसी हिसाब से काम करता है। अच्छा, अभी जो आप बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, कितना टाइम ले रहा है, मुश्किल है, आसान ये है? बस और ज़रा 5 मिनट तक क्लियर हो जाएगा, और ये सरप्राइज़ है आपके लिए। अच्छा, सरप्राइज है मेरे लिए। अच्छा बताएं, मुश्किल है या आसान है? आर्टिस्ट के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, आर्टिस्ट के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वैसे जावेद साहब ने जिस नज़रों के साथ मुझे देखा है ना कि क्या भाई मैं तो परफेक्ट हूँ इस फील्ड में, आप कैसा सवाल कर रही हैं मुझसे। अच्छा, आर्टिस्ट के लिए मुश्किल नहीं होता कुछ भी बनाना? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, तो वैसे कभी लाइफ में कोई ऐसा स्केच बनाया जो आपको लगा हो कि ये बहुत मुश्किल था? अमूमन इस तरह के फेसेस आ जाते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं। अच्छा, टफ जो होते हैं वो किस तरह के फेसेस होते हैं? ये तस्वीर के ऊपर जो ना डिपेंड करता है। बाज़ लोगों के खदो खाल जो होते हैं ना फेस के, वो बड़े थोड़े से हट के होते हैं। नोज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, या आंखों का एंगल इस तरह हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो वैसे ज़्यादातर जैसे आप बता रहे हैं कि खदोखाल का फ़र्क आ जाता है और इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल होती है, वैसे यूजली आम जैसे चेहरे होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होती, जी जी बिल्कुल ऐसी वो बात आप इजीली बना लेते हैं। अच्छा, तो अभी बच्चों को भी आपने सिखाया हुआ है स्केचिंग? है। जी बिल्कुल, ये मैं अपने स्कूल में बच्चों का सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अभी पढ़ा भी रहे हैं आप ये जी जी सब्जेक्ट? बिल्कुल, हाँ। ओके, अपने बच्चों को भी आपने सिखाया है? बच्चे मेरे माशाल्लाह टैलेंटेड हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि वालिदैन के जर्म्स उनमें होते हैं, हाँ। और मैं जिस चीज़ की उनको ट्रेनिंग देता हूँ वो फ़ौरन उस चीज़ को पिक कर लेते हैं। अच्छा, तो वो इजीली चीज़ों को पिक भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं। अच्छा, उनके अंदर भी खुद से शौक पैदा हुआ था या आपने कहा कि आपको सीखनी चाहिए? नहीं, मैंने उनको बोला सीखनी चाहिए, अच्छा, आपने उनको कहा सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे ज़रा अपना टाइम मोबाइल के बजाय ना इस तरह की एक्टिविटीज़ पर सर्व करें। वैसे ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप ड्राइंग करें, कलर्स नॉवेल्स पढ़ें आप। हाँ, नावल्स पढ़ें, उसमें आप कोई स्केच बनाते हैं, कुछ कुछ बनाते हैं, उसमें कलर्स को फिल करें, तो वो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है। आप डिप्रेशन से, आप एंजाइटी से, टेंशन से आप दूर रहते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें, और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और अक्सर मैं देखती हूँ कि स्कूल में, कॉलेजेस में इसको बड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है इस सब्जेक्ट को। अच्छा जी, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितना हम पहुँच चुके हैं? करीब करीब जी जी बिल्कुल, करीब करीब पहुँच चुके हैं हम। करीब करीब पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो लीस्ट प्रायोरिटी पे कभी भी ना रखा करें कि ड्राइंग है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि ये तो बस रहने दो, कोई इतना इंपॉर्टेंट पेपर नहीं है ड्राइंग का, लेकिन सीखा करें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम जब अपने ख़यालात को और इस तरह की जो भी कोई तस्वीर हमारे दिमाग में होती है वो उसको हम पेपर पर उतारते हैं, तो बहुत दफ़ा तो आर्ट जो होता है वो बिन बोले ही हम उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे जी होते बिल्कुल हैं। ऐसी बात। ये जो क्विक स्केचिंग होती है ना, ये थोड़ी सी टफ होती है। इसमें आपने थोड़े से टाइम के अंदर ना इंसान की जो मुशाहबत जो ना उसके साथ मैच करना होता है। वरना अगर आप ओरिजिनल पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम होता है। अच्छा, लेकिन ये जो एक स्केचिंग, क्विक स्केचिंग की जो होती है ना, ये समझ लें कि आपने मुशाहबत करनी होती है कि ये फलां शख्स है। हाँ। अच्छा, तो वैसे लाइव स्केचिंग डिफ़िकल्ट होती है या जो तस्वीर से हम देख के बनाते हैं वो ज़्यादा इजी होती है? लाइव चीज़ बनानी ज़्यादा मुश्किल होती है। अच्छा, लाइव मुश्किल हाँ, होती लाइव है। मुश्किल होती है। अच्छा, लाइव क्यों मुश्किल होती है? क्या उसमें बंदा हिल चुल रहा जी होता जी है? बिल्कुल, उसमें आप पूरा हरकत कर रहे होते हैं, और तस्वीर बिल्कुल जो है ना वो स्टिल होती है। अच्छा, जो स्टिल होती है वो आसान होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन आप मुझे रिवील नहीं कर रहे कि आप बना क्या रहे हैं। अब मुझे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मेरा तजस्सुस कि क्या ऐसा है, सस्पेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या बना रहे हैं आप। बट साहब, आप मुझे आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप बना रहे हैं, क्योंकि मेरी अब जो सस्पेंस है। ये आपका मैंने एक स्केच मैंने सा स्केच तैयार किया है फुल स्पीड के साथ। क्या बात है इतनी जल्दी और इतनी परफेक्शन, वाकई आपके हाथ में कमाल है। ये तो नज़र आ रहा है कि मतलब मेरा तो स्केच आपने बनाया, लेकिन इतनी परफेक्शन, बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ है, कोई दूर से भी देख के पहचान लेगा ये युसरा बलोच है।
یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس میں بس آپ نے چند لائنوں میں اگلے انسان کی جو مشابہت اتارنی ہوتی ہے. ہاں یہ تو ویسے یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بٹ صاحب سے مجھے بھی کلاسز لینی پڑیں گی، کیونکہ جتنی خوبصورتی سے جتنا جلدی انہوں نے یہ بنایا ہے تو میرے اندر بھی یہ ایک شوق پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے بھی اسکیچنگ آنی چاہیے. اچھا کتنے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارا اسکیچ بنائیں؟ دوست کہتے ہیں؟ بے شمار اس میں مجھے وہ ریکویسٹ آتی ہیں، انسٹا پہ بھی آتی ہیں، فیس بک پہ بھی آتی ہیں، لیکن اب کیونکہ میں تھوڑا سا پروفیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں اچھا تو فری میں کسی کا نہیں بناتا. فری نہیں بناتے؟ ہاں فری صرف جو سیلیبریٹیز ہیں آپ جیسی ان کا بناتا ہوں میں. ارے یہی آپ کی محبت ہے. اچھا تو ویسے میں فری نہیں بناتے، اب آپ نے غور سے سننا ہے اس بات کو، پیسوں کے ساتھ بناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آرٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر انسان کا بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑا انرجی انویسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے انسان سیکھتا ہے، کچھ اس طرح کا بناتا ہے. اچھا تو کبھی جب آپ نے یہ جرنی سٹارٹ کی سیکھنا بنانا، تو کبھی جب اسکیچ خراب بنا ہو تو کچھ کبھی ایسا لگا تھا کہ بس اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل ایسے. یہ جب انسان آرٹسٹ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے. آپ کی چیز غلط بن گئی یا اسکیچ غلط بن گیا تو میکینزم آپ کو فوراً جو ہے نا وہ الرٹ کرے گا بھائی آپ کا اسکیچ جو ہے نا وہ، اور آپ کا ضمیر سیٹسفائی نہیں ہوتا. بالکل جب انسان ایک چیز سے اتنا کنیکٹڈ ہو، اتنا جڑا ہوا ہو تو اس کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب جب اس سے کہتا ہے کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا. اچھا مجھے لاسٹلی اب یہ بتا دیں کہ اور کتنے اسکیچ بنانے ہیں کتنی چوٹیوں پہ؟ یہ الحمدللہ میرا جو نا وہ نیکسٹ جو ٹارگیٹ ہے نا وہ خسرگنج پیک ہے، اور اب سلسلہ چل پڑا تو یہ رکے گا نہیں. سلسلہ چل پڑا ہے تو رکے گا نہیں. ٹائیگر پیک کے اوپر انہوں نے رضوان جبار کا بنایا، السلام علیکم پاکستان کے سیٹ کے اوپر یسریٰ بلوچ کا بنایا. فردر آپ نے کسی گائیڈ کا بنانا ہے، کس کا بنانا ہے؟ اب میں نے جو نیکسٹ میری ٹارگیٹ ہے نا وہ ایک ہمارے بڑے مشہور ماؤنٹینئر ہیں جو ریسنٹلی براڈ پیک کے اوپر ایک ایولنچ ہے، اس میں وہ دب کے وہ ان کی ہلاکت ہوئی ہے، تو ان کو ٹریبیوٹ کروں گا وہاں پہ جا کے. ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. جاوید بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ہم نے کانورسیشن کو بہت زیادہ انجوائے کیا. یقیناً آپ نے بھی، ہماری آڈینس نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا کانورسیشن کو کہ کس طرح سے جاوید بٹ صاحب نے اپنی جرنی سٹارٹ کی، پھر ٹائیگر پیک پر پہنچے جو کہ خاصا مشکل مرحلہ تھا لیکن انہوں نے اچیو کر لیا. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کل صوبوں کی بات بڑی چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ بھی ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، مختلف بیانات آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ حق میں نہیں ہیں، کچھ لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں گے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ آسان ہوگی. اور ٹرولنگ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھی ہے، اور بہت زیادہ جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ بیکلیش آ رہا ہے. کراچی، پوٹھار، ہزارہ ان کی بھی بات ہوتی رہتی تھی، کراچی کی بات اکثر ہوتی رہتی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی آپ کو رسپانس نظر آتا ہی رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں. لیکن ان تحریکوں کا جو ایک مشترک مقصد ہے وہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے یا اختیارات ہیں اس کو جتنا ہو سکے عوام کے قریب لایا جا سکے، بہتر وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو سکے. اور جو لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہم تک چیزیں نہیں پہنچتی، ہم تک جو اختیارات ہیں وہ نیچے تک نہیں دیے جاتے، ان کا بھی گلہ اس سے ختم ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اتنا ریونیو نہیں ہے اس جگہ کا، اگر الگ ہو جائے گا تو سروائیو نہیں کر پائے گا، مشکلات اور بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کو نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے کہ نہیں. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رضا کھرل، سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل خیریت. سر محسن نقوی نے حالیہ بیان دیا ہے، بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی بار بار اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے اوپر؟ یہ بیان بڑا دلچسپ ہے کئی پہلوؤں کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ ایک وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہے
وزیر داخلہ یعنی اہم ترین جو وزارتوں میں سے ایک کسی بھی کابینہ کے اندر، اور اس وقت دیا جب کہ وہ اس وقت سرو بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے. ایک طرف اس کو اعتراف کے طور پر لیا جا رہا ہے، دوسرا اس کو اس حوالے سے ایک کرٹیسزم بھی کی جا رہی ہے کہ وزیر داخلہ نے اگر یہ کہنا تھا تو پھر اس سے پہلے اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتے. یہ سوال بھی اٹھتے ہیں. لیکن جو بات ہے وہ قابل غور ہے، یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا نظام انتظام بہت بری طرح متاثر ہے اور کولیپس کے قریب ہے. کولیپس میں نہیں کہتا اس لیے کہ فنکشنز آف دا اسٹیٹ چل رہے ہیں، لیکن کولیپس کے قریب میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں، اور ہماری جو آؤٹ ریچ ہے اور پارٹیسپیشن آف دی پیپل آف پاکستان ہے ان دی گورننس سسٹم، وہ نہ ہونے کے برابر بہت محدود ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھیں تو ایک اچھی پکچر نظر نہیں آتی جو مستقبل بینی کی طرف لے کے جاتی ہو ہمیں. تو یہ ایشو تو ہے. اور محسن نقوی نے جو اکنامک سمٹ میں بات کی ہے اس میں ایک چیز تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سسٹم آف گورننس کولیپس کر رہا ہے، بہتری کی ضرورت ہے، اور دوسرا انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. انہوں نے انتظامی یونٹس کا نام دیا ہے، جبکہ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے لیے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. اور یہ آج نہیں، 1970 کے بعد سے جب 1 یونٹ ختم ہوا تھا تب سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، اور مختلف اوقات پہ مختلف ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کی. تو جنوبی پنجاب میں صوبے کے حوالے سے جو بات پہلے سب سے شروع کی تھی وہ 1970 کی دہائی میں جب 1 یونٹ ریسٹور ہوا، یعنی 1 یونٹ ختم ہوا اور باقی صوبے ریسٹور ہوئے، تو اس وقت بات کی خاص طور پر رائل فیملی نے بھی کی کہ ان کی ریاست کو بحال کیا جائے یا ان کی صوبائی حیثیت بنا دی جائے. 1970 ریاست بہاولپور میں تو وہ بات نہیں مانی گئی. اس کو مانا جانا چاہیے تھا، یہ کم از کم اس کو اسپیشل سٹیٹس دے دینا چاہیے تھا. آئین کے اندر اس وقت ہی ادراج کر دیا جانا چاہیے تھا. اس کے بعد جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے تاج محمد لنگا، بیرسٹر تاج محمد لنگا اور ایک ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے ایک تحریک شروع کی. وہ تحریک بھی اس وقت یہی تھی کہ چونکہ یہ دور دراز کے علاقے اور ادھر لسانی بنیادوں پر ہی صحیح یا کسی اور بنیاد پر ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا جائے جنوبی پنجاب کی مختلف ڈویژنوں کو ملا کے، جن میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن، اس کے علاوہ ملتان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن، کم از کم ان سب کو ملا کر ایک صوبے کا درجہ دے دیا جائے. تاج محمد لنگا کی سرائیکی پارٹی کافی دیر تک سیاست ہی اسی بات پہ کرتی رہی ہے. اور جب اس کے بعد ظہور دریجہ آج کے دور میں اور بہت سارے ایک نون صاحب ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، اس طرح کی تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ صوبے بنائے جائیں. اس طرح ایبٹ آباد اور ہزارہ کی ڈویژن میں صوبوں کی تحریک کے حوالے سے بابا حیدر زمان نے ایک تحریک شروع کی تھی مشرف دور میں، اور تب سے لے کر وہ تحریک اب گو کے 2-3 حصوں میں بٹ چکی ہے وہ تحریک. لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ ہزارہ وال کے لیے یا ہزارہ کے رہنے والوں کے لیے ایک الگ صوبہ بنایا جائے. جو لسانی بنیادوں پر بتایا جاتا ہے، انتظامی بنیادوں پر اتنا اس کا نہیں ہے سلوگن. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان یعنی جنوبی خیبر پختونخوا کا جو بہت سارے اضلاع ہیں، وہ ایک طرح سے بہت دور ہیں پشاور سے، ان کو الگ سے حیثیت دے دی جائے. یہ بھی ہے. پنجاب کے اندر پوٹوار ریجن کے بارے میں بارہا بات کی جاتی ہے، خاص طور پر یعنی ایسٹرن پنجاب آپ کہہ لیں، تو وہ بھی ایک تقاضا سامنے آتا ہے. اس طرح اب جب ہم سندھ میں جاتے ہیں تو سکھر اور انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ، اس کے حوالے سے تحریک بھی ہے. اور خاص طور پر خیرپور میرس کی جو ریاست ہے، تالپور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی وہاں پہ، اور جو 1 یونٹ کے تحت ضم ہوئی پاکستان میں اور پھر اس کے بعد دوبارہ ریکور نہیں ہو پائی، وہاں کے پرنٹس وغیرہ وہ یہ تقاضا کرتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی تھوڑی بہت بات کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر وہاں بات اتنی توانا نہیں ہے جتنی پنجاب کے خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر ہے. اس طرح کراچی میں بہت توانا آواز ہے کہ کراچی ایسا شہر ہے کہ جو کئی ملکوں سے بڑا ہے، دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے شہر، اور وہ شہر انتظامی لحاظ سے ایک الگ صوبے کا درجہ اسے رکھنا چاہیے، یہ تقاضا کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح بلوچستان میں بھی کم از کم 3 ایسے علاقے ہیں. ایک پشتون اکثریتی علاقہ ہے، اس کے علاوہ پھر گوادر کا بہت سارا علاقہ ہے، اس کو حیثیت دی جا سکتی ہے، یا پھر
خضدار اور اس کے اطرافات میں الگ سے صوبے کا درجہ دیا جا سکتا ہے، یا کم از کم ایک بات تو شروع کی جا سکتی ہے. تو یہ ہے کیوں؟ یعنی بنیادی طور پر یہ تحریکیں محرومیوں سے جنم لے رہی ہیں، یا محرومیاں تھیں، گورننس کا مسئلے ہیں اور لوگوں کی پہنچ نہیں ہے حکومتی اداروں تک، کیپٹلز تک، صوبائی کیپٹلز تک. تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، اور ان مسئلوں کے لیے خاص طور پر یہ بات بارہا کی جاتی ہے اور بارہا تقاضے کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کام کر دیا جائے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ جو دوری ہے، یعنی گورننس، گورنمنٹ اور جن کو گورن کیا جاتا ہے یعنی عوام، ان کے ساتھ ان کے جو دوری ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور اس سے ان کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے نمائندوں کو، اور عام عوام کی داد رسی ذرا آسان ہو جائے گی. تو یہ سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر میں نے آپ کو لیٹسٹ بتایا کہ اوکے. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو نئے صوبوں کی بحث ہے وہ کیوں ایک دم سے شروع کی، اور پہلے بھی ہوتی رہتی ہے لیکن اب ایک وزیر داخلہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آنا وہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ آج پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے محمد علی درانی جو وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے بارہا تحریک صوبہ بحالی تحریک صوبہ بہاولپور، وہ ساری تحریک کے روح روائیں وہی ہیں، اور انہوں نے بارہا مختلف پلیٹ فارمز پہ اس بات کا تقاضا کیا ہے. پھر اس طرح بابا حیدر زمان اس وقت ڈسٹرکٹ ناظم تھے ایبٹ آباد کے، انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ بنا دیا جائے تو بہت بہتر ہے. تو یہ ہاں تحریکیں چلتی آ رہی ہیں، لیکن وزیر داخلہ لیول کا کوئی بندہ یہ پہلی بار یہ سامنے آیا ہے، اور جس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کا قریبی ہے، اور نون لیگ کے حلقوں کے ساتھ بھی اس کی اچھی دوستی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سرپرستی ہے ان کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ملا کر دیکھیں تو ان کا یہ کہنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا معنی خیز ہے. اور وہ آخر یعنی ایک اعتراف، وہ کہتے ہیں کہ ایک فیلئر بھی ہے کہ جناب ہم جو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، اور گورنر سے ایک مسئلہ ہے اس وقت، اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو یہ محسن نقوی کا یہ بیان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پیغام ملتا ہے کہ جناب یہ کر لیں، کیونکہ سب سے زیادہ رکاوٹ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کراچی اور سندھ اٹوٹ انگ ہیں، ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ وہ سرائکی صوبے کی بات جب آتی ہے تو اس میں وہ سپورٹ ضرور کرتی ہیں، اور سرائکی صوبے کے لیے قرارداد بھی یاد ہے آپ کو 2010 یا 11 میں پہلی بار پیپلز پارٹی نے ہی صوبائی اسمبلی میں پیش کی تھی. تو یہ اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ سندھ میں کہتے ہیں کہ سندھ میں صوبے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ صوبے کی ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے انسانی بنیادوں پر، لیکن پریکٹیکلی کچھ سٹیپ اٹھاتے نظر نہیں آتے ہیں. اس طرح پی ٹی آئی نے بھی ایک قرارداد کمٹمنٹ کی، بانی تحریک انصاف نے مختلف 2018 کے انتخابات سے پہلے کہ جنوبی صوبہ ہم بنائیں گے جنوبی پنجاب، لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آئے اور پاور میں آئے تو اس وقت وہ ساری چیزیں بھول گئے تھے. تو یہ ماضی میں بھی یہ چلتا رہا ہے اور اب بھی یہ اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے. یہ اصل ایشو یہ ہے کہ عوام تک گورنمنٹ کی پہنچ نہیں ہے، اور عوام کی پہنچ داد رسی کے لیے گورنمنٹ تک نہیں ہے. تو یہ جو بیچ میں گیپ ہے اس کو فل کرنے کا ایک طریقہ صوبوں کی ہے. صوبے پاکستان میں تو نہیں بن سکے 1947 سے لے کر، سوائے صوبہ گلگت بلتستان، اس کو صوبائی سٹیٹس ملا ہے، آئینی کور ابھی نہیں ہے. دیر آر سو مینی ہرڈلز کہ وہ آئینی حیثیت اس کو مل جائے. لیکن آپ ساتھ پڑوسی ملکوں میں جاتے ہیں، چاہے ایران کی طرف جائیں، چاہے آپ انڈیا کی طرف چلے جائیں، تو کتنی زیادہ ریاستیں، 26 سے زیادہ ریاستیں ہیں وہاں پہ انڈیا میں، اور اتنی نہیں تھی جب انڈیا بنا تھا، 11-12 ریاستیں تھیں اس وقت. اور بعد میں انہوں نے مختلف ریاستوں کو بائیفرکیٹ کیا اور ان سے الگ ریاست. مثال کے طور پر پنجاب ایک ہی تھا امرتسر سے لے کر دلی تک، لیکن پنجاب کو اب 2 حصوں میں ہریانہ اور پنجاب میں تقسیم کیا انہوں نے. اسی طرح ہماچل پردیش کریٹ کیا انہوں نے، پنجاب کے ہی کچھ حصے ملا کر اور کچھ اور پہاڑی علاقوں کے کچھ حصے ملا کر ایک نئی حیثیت کریٹ کی. اسی طرح جھارکھنڈ وغیرہ، میزورام، یہ ریاستیں بنائیں. یہ ریاستیں انہوں نے 2000 کے بعد بنی ہیں، یعنی تازہ ترین ریاستیں بنائی گئیں. تو یہ ریاستیں بھی بنی ہیں وہاں پہ. اس طرح نائجیریا میں ریاستیں بنی ہیں، جرمنی میں بہت ساری ریاستیں بنی ہیں جو پاکستان یعنی ایک مختصر عرصے کے اندر بنائی گئی ہیں تاکہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے، اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس زیادہ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کی
दाद रसी हो सके। लोगों की दाद रसी हो सके। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रज़ा खरल साहब मौजूद हैं। नए सूबों के ऊपर बातचीत हो रही है। अच्छा सर, क्या समझते हैं, क्या वाकई ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और तब्दीली का क्या इम्कान है? देखिए, सिस्टम कोलैप्स कहना ज़रा मुश्किल है, थोड़ा सा यानी एग्जैजरेटेड ये टर्म है कि अगर सिस्टम कोलैप्स करता तो इसके इदारे कोलैप्स कर जाते। अब इसके बहुत सारे इदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। अगर ठीक काम करना हो रहे होते तो हमारी सरहदें महफूज ना होती। ये तो एक सिस्टम की बात है, सिस्टम का ही हिस्सा है और वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। इदारे मुख्तलिफ, जुडिशरी कर रही है, बाकी इदारे भी कर रहे हैं। असल में जो प्रॉब्लम्स हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों की दाद रसी के हवाले से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिस्टम्स में कम अज़ कम प्रॉब्लम ज़रूर हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको हल किए बगैर आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन देखिए ना, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आबादी आपकी 24-25 करोड़ पहुंच चुकी है। तो जब 24-25 करोड़ सिर्फ लाहौर में तो नहीं रहती या कराची में तो नहीं रहती, उनमें से अक्सरियत आबादी की दूर दराज के इलाकों में भी रहती है और वहाँ तक रसाई, रियासती वसाइल की वहाँ तक पहुँच बहुत महदूद है। उसको करने की ज़रूरत है। अगर वो हो जाते तो यकीनन ये सवाल ही ना उठता कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, बात हम कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे कि एक बंदा पेशी पे आता है चीफ सेक्रेटरी के पास या वो दाद रसी के लिए किसी भी हेड ऑफिस पे आता है, आईजी के पास उसे आना पड़ जाता है और वो ताल्लुक उसका माची गोड डेरा दूसरा रहीम जार खान से है या डेरा गाजी खान में बारथी से वो आता है या वो सखी सरवर से चल पड़ता है और उसको काम है लाहौर में और पता चलता है कि लाहौर में तो आज बॉस इधर है ही नहीं। ठीक है, तो आप सोचिए कि क्या तकलीफ और क्या मसाइल होंगे कि यानी सिस्टम टेक्नोलॉजी के होते हुए भी अगर सिस्टम की आउटरीच इतनी नहीं है कि वहाँ पे ही मसाइल का हल निकाल सके तो यकीनन इसको फिर बाइफरकेट कर देने की तरफ बात आएगी और इस तरह के मुतालबात ज़रूर आएंगे। अब आप ये देखिए कि पंजाब की हदें, पंजाब की आबादी दुनिया के शायद 50% मुल्कों से ज़्यादा होगी, यानी 14 करोड़ के करीब ये पंजाब पहुंचा हुआ है और ये आबादी ऐसी है कि दुनिया के कई मुल्कों से भी ज़्यादा है। ठीक है, और ये नहीं है कि और भी, मिसाल के तौर पर इंडिया में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के करीब है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी है इंडिया में भी। कैलिफोर्निया की आबादी बहुत ज़्यादा है रियासत के अंदर, लेकिन वहाँ पे आउटरीच का मसला नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हर एक बंदे को कैलिफोर्निया के अंदर सैक्रामेंटो में नहीं आना पड़ता, वो सैन फ्रांसिस्को में उसके मसले हल हो जाते हैं। वहाँ पे ही सारे मसाइल की हल मौजूद है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट और हर चीज़ है वो उसे इनेबल करती है कि उसके मसाइल वहीं पे हल हो जाएं। हमारे साथ क्या मसला है कि हमारे साथ ये मसला है कि ना तो हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है और ना ही हमने लोगों को रिसोर्सेज इतने मुहैया किए हैं कि वो वहाँ से आसानी से आ जाए। कोई भी वहाँ से तारीख भुगतने आएगा तो वो अपने कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद में से कोई चीजें बेच के आएगा। को मिलता है कि कोई अपनी बकरी बेच के पहुंचा हुआ होता है, कोई अपना छोटा सा कोई और जानवर बेच के पहुंचा होता है और कोई इस तरह तकलीफ में होता है और यही मुकदमे हार जाते हैं और मुसलसल कई साल वो पेशियां भुगते रहते हैं। ये तो क्या इन मसाइल का हल नहीं होना चाहिए? सवाल ये, मोहसिन नकवी साहब ने भी जो सवाल उठाया है वो सिस्टम के कोलैप्स का, उन्होंने एक तरह से आम लोग की बात की है कि आम लोग जो हमारे मुल्क की एक अक्सरियत हैं जो जिनमें से कई पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर और कई नीचे गुजारा कर रहे हैं, जब उनको कोई मसला दरपेश होता है तो वो नहीं पहुंच पाते हैं लाहौर कैपिटल में या कराची से। अब यही आप मैं घोटकी से कराची जाना हो सिंध के अंदर
تو کراچی میں جا کے کوئی کام کروانا ہو تو گھوٹکی والے کے لیے آسان تو نہیں ہوگا آسان نہیں ہے، نا، بالکل وہ پھر بہت مشکل ہوگا. یا اسی طرح بلوچستان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ذرائع آمد و رفت ہی نہیں ہے، تو پھر یقیناً یہ مسئلے ہوں گے وہاں پہ. تو جب آپ ان کو انتظامی یونٹس میں چھوٹے پروونسز میں تقسیم کریں گے تو یقیناً ان کے علاقوں کے اندر ہی وہ پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہوں گے اور ان کو ڈیولوشن آف پاور کے فائدہ ہوگا. تو یہ تو اس لیے ہے. دوسرا جو پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے وہ ہے لوکل باڈی سسٹم کا نہ ہونا یا غیر مؤثر ہونا. یعنی جہاں ہیں وہاں غیر مؤثر ہیں، اور جہاں پہ ہیں ہی نہیں، وعدہ کرتے ہیں ہوتے نہیں ہیں. اب آئین کی ایک آرٹیکل کور دیتی ہے کہ ہر صوبے کے اندر لوکل باڈیز کا انتخابات ہونے چاہیے، یعنی بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، لیکن وہ پابند نہیں کرتے کہ 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے، اور جو نہیں کروائے گا وہ ذمہ دار ہوگا. نہ الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار بنتا ہے، نہ صوبائی حکومت بنتی ہے. اگر یہ صوبائی حکومت بنتی ہوتی تو یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ماچھی گوٹ کی جو بلدیہ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوں کہ وہ اس کے پاس ٹیکسز ہوں، ریسورسز ہوں، تو وہ بہت سارے مسائل لوگوں کے وہیں پہ حل کر لے، تو اس کو لاہور کی طرف نہ دیکھنا پڑے. اور پھر لاہور سے جب کچھ نہیں ملتا، لاہور کے پاس اپنے وسائل محدود ہوتے ہیں، تو پھر وہ بات چل نکلتی ہے کہ تختے لاہور کی. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ جس میں پیسے وسائل محدود ہیں اور پہنچتے ہی نہیں ہیں، تو یہ اگر یہ ساری چیزیں لوکل باڈیز کی ہوں تو شاید الگ صوبوں کی بات اتنی زیادہ نہ کی جائے جتنی، کیونکہ لوکل باڈیز کا نہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑا لیکونہ ہے سسٹم کے اندر. کانسٹیٹیوشن کور دیتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز مانتی ہیں، لیکن یہ جب سیاسی کوئی بھی حکومت آتی ہے تو اتنا لیت و لال کرتے ہیں لوکل باڈیز کے انتخابات میں کہ لوگ تو تقریباً بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی نے کوئی الیکشن لڑنا ہے یا ووٹ دینا ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے، خبروں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اور جو لوگ نہیں چاہتے بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ نئے صوبوں کے قیام سے جو صوبائی تعصب ہے اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ دیکھیے اپنی اپنی پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے. اس ڈر سے کہ نئے صوبوں کے قیام سے صوبائی تعصب کا اضافہ ہوگا یا اس میں اضافہ ہوگا، اس کو ایڈریس کریں. صوبے اگر ایک علاقے کی اکثریت، کسی بھی علاقائی اکثریت کی اگر ہم بات مسلسل نہیں مانیں گے تو وہ یہی کریں گے کہ ہمارے ساتھ تفریق رکھی جا رہی ہے. تو اکثریت کو آپ کو ماننا پڑے گا، آج نہیں مانیں گے تو کل مانیں گے، یا پھر آپ کو لوکل باڈیز اتنی اسٹرانگ کرنی پڑیں گی کہ لوگ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے حقوق اور ہمارے وسائل ہم کے اوپر ہی خرچ ہو رہے ہیں. دماغ میں یہ آ جائے گا نا کہ ایک مثال، یہ ایک بلدیہ، یہ ایک ٹاؤن ہے، تو اس کے جو فنڈز اس کے جنریٹ ہو رہے ہیں، جو اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ایک NFC کی طرح کا ایوارڈ بھی ہے جو ہر ضلع میں دیا جا رہا ہے، جو کم ترقی یافتہ ضلع اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں ہی وہ جو عصبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو تعصب ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو نئے صوبے ہیں وہ انتظامی بنیادوں پہ بنائے جائیں یا لسانی بنیادوں پر. اب یہ دیکھیے یہ ڈیبیٹ چلنی چاہیے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر آپ کو ظاہر ہے لسانی بھی چیزیں آئیں گی. آپ یہ کہہ لیں کہ پیورلی بات انتظامی ہوگی تو یہ رہے گی نہیں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں لسانیت بھی آئے گی، لیکن یہ کہ آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. آپ نے کوئی اگر ایک علاقہ میں جیسے کہتا ہوں کہ ایک اکثریت کہتی ہے کہ ہماری یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس زبان کے بولنے والے چاہتے ہیں کہ جہاں اس علاقے میں اس علاقے کو ایک صوبہ یا ایک اکائی قرار دیا جائے اور وفاق کے اندر رہتے ہوئے قرار دیا جائے، تو اس میں حرج کیا؟ اس کو ڈیبیٹ تو کرنی چاہیے نا اس پہ. جب آپ ڈیبیٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر یقیناً اس کو احساس محرومی سمجھا جائے گا. اور سمجھتے ہیں بہت سارے، آپ یہ دیکھیے چاہے ملتان میں جائیں، چاہے بہاولپور میں جائیں، چاہے ڈیرہ غازی خان میں جائیں، یا چاہے کسی اور علاقے میں جائیں، تو وہاں پہ آپ کے بہت سارے لوگ جو سرائکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری زبان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی لاہور میں، ٹھیک ہے. وہ ہو سکتا ہے ملتی ہو، لیکن جب وہ وہاں پہ رہ گے اور محدود وسائل میں رہیں گے تو یقیناً وہ یہ الزام لگائیں گے یا شکوہ تو وہ کرتے رہیں گے. اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پنجاب کو تقسیم کرنا ملکی مفاد میں ہوگا؟ دیکھیے ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے. تقسیم اگر آپ نہیں چاہتے تقسیم، میرا پہلا سوال یہ ہے
کہ بہت سارے جو حلقہ احباب ہے بہت سارے لوگوں کا وہ یہ کہتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہونا، تقسیم ہوگا پنجاب تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ڈیولوشن آف پاور تو پورا کریں. یہ پھر کیوں کرتے ہیں کہ آپ لاہور میں بات تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے کہ آپ لوکل باڈیز کے انتخابات ہی نہیں کراتے. پھر وہ تقاضا پورا کریں کہ کم از کم وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں کے وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہوں. جب آپ یہ بھی نہیں کرتے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاموش بھی رہو تو یہ کیسے لوگ رہیں گے؟ آپ کے ڈر سے تو شاید رہ سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹ نقصان تو ہو سکتا ہے، ملک کا نقصان ہو سکتا ہے. تو جائز مطالبات کو ماننا چاہیے کسی ایک علاقے کے. ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو وہ زبان ہے آپ کی، لہجہ ہے آپ کا طرز زندگی ہے، آپ کا طرز بود و باش ہے، آپ کا پہناوا ہے، آپ کے اور روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک علاقے کی روایتیں اور زبان اور طرز زندگی اگر دوسرے علاقے سے ذرا مختلف ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس بنیاد پر مجھے علیحدہ تصور کیا جائے، میں تھوڑا مختلف ہوں، تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ایک ڈائیورسٹی ہے. یعنی اس بات اب ہم یہ دیکھتی تھوڑا سا میں آپ کو اس اسپیکٹرم کو اوپن اپ کرتا ہوں کہ 1960-70 سے پہلے ہمیں سرائکی وسیب کی پتہ نہیں چلتا. سرائکی سر اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے بریک پہ جائیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ رضا کرل صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم صوبوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. سر اچھا ہم سرائکی وسیب کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ کنٹینیو کیجیے. جی بالکل. سرائکی وسیب کے بارے میں تحریک کا پتہ چلتا ہے کہ 1960 کے بعد سے خاص طور پر تاج محمد لنگاہا اور اس طرح کے لوگوں نے اس چیز کا آغاز کیا کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے الگ سرائکی جو زبان ہے یہ الگ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوگا لیکن ان سے پہلے سیاسی بنیادوں پر کوئی نظر نہیں آتا. جہاں تک لٹریچر کی بات ہے، سرائکی لٹریچر کی بات، جو پیور لٹریچر یعنی میں ہمیں صرف سب سے بڑے شاعر ملتے ہیں وہ تو غلام فرید مٹھن کوٹی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر یعنی ان کی زبان اور بابا بلے شاہ کی زبان یا شاہ حسین لاہوری کی زبان یا اور بہت سارے ایسے شعراء کی زبان، سلطان باہو کی زبان، یعنی وہ خوشاب اور خوشاب سے اٹھ کے وہ جھنگ میں آئے. اس طرح کی بہت ساری زبانیں، یافز برخوردار کی زبان، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی زبانیں ہیں. تو یہ ساری زبانیں ملتی جلتی ہیں. ان کا جو پیغام ہے وہ سب کے لیے ہے، کسی ایک علاقے تک تو محدود نہیں ہے جس میں آپ کو کہیں کہ یا آپ صرف یہ کہیں کہ اس کا لہجہ اور اسپیسیفکلی ساہیوال سے آگے ختم ہو جاتا ہے، وہ تو لاہور تک آتا ہے. اگر غلام فرید مٹھن کوٹی کی زبان میں کی حال سنائے ہوں دل دا نہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ملتی ہیں، وہ تو ساری کی ساری ہم لاہور میں بھی اسی طرح پاپولر ہیں، اسی طرح ہی وسطی پنجاب میں بھی ہیں، اسی طرح ہی مشرقی پنجاب میں بھی ہیں، بہت ساری ہیں اور وہاں بھی گائی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں. لہجوں کی بات ہوتی تھی. اور اگر آپ ہندوستان کے خاص طور پر جو ولاگرز ہیں، معمر ولاگرز ہیں یعنی سینئر سٹیزنز ہیں لیکن ان کا تعلق دیرے سے ہے یا ان کا تعلق ملتان کے کسی علاقے سے ہے، تو وہ اتنے پیارے انداز میں وہ ساری زبانوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت لہجوں کی بات کرتے تھے 1947 میں. اس وقت علیحدہ سرائکی وسیب کی بات یا سرائکی زبان کی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس کی گرامر بالکل مختلف ہے، پنجابی زبان کے برعکس ہے، بالکل اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی. اس کو سامنے رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ بھی اس کو ایک خاص موقع پر پولیٹیسائز کیا گیا. پولیٹیسائز تو کیا گیا لیکن محرومیوں کا ازالہ نہیں ہوا. کہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب سے جو تاج محمد لنگاہ نے تحریک چلائی اس کے بعد سے ایک اکثریت وقت میں جو رولرز رہے ہیں پاکستان کے وہ اس وسیب سے ہیں جس کو سرائکی وسیب کہتے ہیں یا ان علاقوں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرائکی وسیب ہے. چاہے وہ غلام مصطفیٰ کھر ہو،
چاہے نواب مشتاق گرمانی ہو، چاہے حمید سردار حمید دستی ہوں، چاہے ملک فیروز خان نون ہو، بے شک وہ سرگودا میں سیٹل ہوئے لیکن وہ تھے تو اسی علاقے کے، ملتان کے علاقے کے تھے. یا آپ بات کر لیں اور بہت سارے ایسے رولرز کی جو بنیادی طور پر یا گیلانی صاحبان ہیں یا قریشی صاحبان ہیں یا اور بہت سارے اس علاقے کے لوگ ہیں، چاہے مخدوم احمد محمود فیملی ہیں، دے آل بلانگ ٹو دا سیم ایریا اور رولرز بھی وہیں پہ ہیں. تو ازالہ کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں. یہ نمائندگی تو وہاں سے لیتے رہے سارے صاحبان، لیکن وہاں پہ مسائل کے حل کے لیے تو پھر انہوں نے وہ ایفرٹ نہیں کی جو کرنی تھی انہوں نے. تو ایک احساس محرومی تو ان کی وجہ سے بھی ہے، ان کی وجہ سے بھی ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ظہور دریچہ سرائے کی دانشور موجود ہیں. ظہور صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا سر، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، بڑی بحث چل رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے، بڑا لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا وہ دے رہا ہے، اوپینین دے رہا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کا بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور سرائیکی صوبے کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ نیا صوبہ بننا ہے تو سب سے پہلے سرائیکی صوبہ بننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبہ ملتان پہلے سے موجود تھا. دوسرا یہ کہ پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی، وہ قومی اسمبلی کو بھیجی گئی، پارلیمان کمیشن بنا اور سینٹ سے بل پاس ہو چکا ہے، یعنی آئین میں ترمیم ہو چکی ہے ایک آئین ساز ادارے کی طرف سے. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے جو حق ہے وہ سرائیکی صوبے کا ہے. تو پنڈورا باکس اگر کھولا گیا 12 صوبے 18 صوبے اور اتنے پنجاب بنا دے تو اس میں نہ اگر اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تو پھر تو کوئی صوبہ نہیں بن سکتا. پھر ہمیں جو صوبے ہم سے جو صوبے کے وعدے کیے گئے تمام جماعتوں نے کیے، جو کسی نے بھی وعدہ پورا نہیں کیا. تو ضیاء دور سے بھی میں بھی صوبہ کمیشن انصاری صاحب کے قیادت میں صوبہ کمیشن بنا تھا، اس نے بھی تجویز دی تھی کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے. تو جو انتظامی صوبے ہوتے ہیں وہ تو ڈسٹرکٹ بھی موجود ہے اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہیں. تو صوبے بننے چاہیے جس طرح پوری دنیا میں صوبے ہونے چاہیے، اور ان کی شناخت بھی ہونی چاہیے، ان کا اختیار بھی ہونا چاہیے، اور صوبوں پر مذاق نہیں ہونا چاہیے. یہ سنجیدگی کا عمل ہے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے. اور آج اگر 62% آبادی کا ایک صوبہ ہے پنجاب، تو 38% آبادی کے 3 صوبے ہیں. تو اس کو بیلنس کیا جائے. پنجاب میں سب سے پہلے جو ہے سرائیکی صوبہ بننا چاہیے. اس کا سیکریٹ بھی بن چکا ہے، اس کا بل انصاف ادارے سے پاس ہو چکا ہے. تو 50 سال کی جدوجہد ہے اس علاقے کے لوگوں کی اور کروڑوں کا مسئلہ ہے. تو اس کو پہلے حل ہونا چاہیے اور آگے چل کر جو بھی ڈیزرو کرتا ہے، جیسے کہ ہزارہ صوبے کی قرارداد پاس ہوئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے اور ایک مستقل صوبہ کمیشن بن جائے. جو بھی جہاں جہاں ضرورت ہو اس لحاظ سے صوبے بنائے جائیں تو بہتر رہے گا. اور سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ سرائیکی صوبے سے کر دیا جائے تاکہ پنجاب بھی بیلنس ہو جائے. پنجاب کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی ہے، وہ بھی ختم ہو اور اس کی جو برتری کے حساب سے دیکھا جاتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو اور اس خطے کے کروڑوں لوگوں کو بھی پیدا ہو. اسی طرح جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر شوشے توڑنے ہیں اور مسائل کو بڑھانا ہے، پہلے بھی بلوچستان کے مسائل ہیں، کشمیر کے مسائل ہیں اور اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی، تو تضادات اور مسائل کو کم کرنا چاہیے. اور اس خطے کے جو کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنا ملک دیا، ریاست بحال کر دی، منوں کے حساب سے سونا چاندی ہیرے جواہرات دیے اور بہت کچھ دیا، تو کم از کم کسی احسان کا تو بدلہ اتارا جائے کہ اس خطے کے لوگوں نے الگ ملک نہیں مانگا، صوبہ مانگ رہے ہیں. اس پر امن خطے کو سے بسم اللہ کی جائے. ٹھیک. رضا کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا کھرل صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. سر السلام علیکم.
वालेकुम सलाम हुजूर करम साहब बिस्मिल्लाह। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो कराची एक जिस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स है मसाइल का, वहाँ भी तो सूबा नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? कराची की तो सूबा था, वो वफाकी इकाई थी, वो दारुल हुकूमत था। तो बहुत अयूब खान ने बहुत बड़ी ज्यादती की लोगों के पूछे बगैर, हालांकि उसको कैद आजम ने बनाया था, तो वो वफाकी सूबा था, तो उसको इस्लामाबाद ले गए। उसके बाद तो जो मसाइल खड़े हुए, अब कराची की बहुत मसाइल है। आगे जो है, अगर इसी तरह सूबा बनाया गया तो चूंकि मुहाजिरों का पहले कभी सूबा नहीं था, हम तरह की बात करते हैं, हमारा तो सूबा था और रंजीत सिंह ने उस पर कब्जा किया, फिर अंग्रेज साम्राज्य ने उसको पुख्ता किया। तो इस लिहाज से अब सूबा इस शक्ल में कि दारुल हुकूमत क्या कराची दे देंगे। अगर कराची को दारुल हुकूमत दोबारा बना दिया जाए तो फिर तो कोई बात समझ आती है। इस तरह तो झगड़े होंगे और मसाइल पैदा होंगे, और खुसूसन हमें तो खौफ है जो अंदरूनी सिंध हमारी उर्दू बोलने वाले भाई हैं या दीगर, तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, खुदा न खास्ता फसादात ना हो। तो इन लिहाज तमाम चीजों को देखना है, लेकिन जो सूबा डिजर्व करता है वो सराकी सूबा है, और इसमें पंजाब का भी नुकसान नहीं, बल्कि उसके खिलाफ जो नफरत पाई जाती है वो बहुत कम होगी। शुक्रिया। ठीक। अच्छा सर, साथ में ये भी बताएं कि अगर जनूबी पंजाब सूबा बनता है तो उसमें दारुल हुकूमत की अक्सर बात आती है, उसमें साउथ पंजाब के लोग भी खासे कंफ्यूज नज़र आते हैं, कोई बहावलपुर की जानिब, कोई मुल्तान की जानिब, तो कौन सा कैपिटल होना चाहिए? वो तो जो मेरिट पर जो जगह डिजर्व करे, मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, लेकिन मेरिट पर मुल्तान आता है क्योंकि ये एन वस्त में है। अगर दारुल मुल्तान होगा तो सादका बादल वालों को भी उतना ही सफर पड़ेगा, और इसी तरह लिया बकर बिहाड़ी, और हम तो कहते हैं कि सूबा इसी तरह बनना चाहिए जो इलाके अंग्रेज साम्राज्य में जेख टांग वगैरह, उसको भी सूबे का हिस्सा बनाना चाहिए। वहाँ भी जुलूस निकलते हैं, वो कहते हैं कि सूबा सराकिस्तान दारुल हुकूमत मुल्तान, तो उनकी भी यही डिमांड है, हालांकि वो उतने दूर बैठे हैं। तो अगर बहावलपुर डीजी का या कोई और दारुल हुकूमत बना तो फिर जो है ना वो दूसरे साथ नहीं देंगे। इसी लिहाज से मुल्तान मेरिट पर है अच्छा, दारुल हुकूमत के लिए। ठीक। अच्छा सर, ये भी बता दें लास्ट में कि क्या नए सूबों के कयाम से सूबाई तासुब में इजाफा हो सकता है? नहीं, सूबे तो पहले मौजूद हैं, तासुब में तो कोई इजाफा नहीं होगा। कहा जाता है कि जनाब आप जो है ना सराकी सूबा की या सराकिस्तान की बात करते हैं तो ये लिसानी सूबा है। मैं कहता हूँ क्या दीगर सूबे कुरानी हैं, वो भी तो शनाख्त पर है, और इसी तरह शनाख्त तो हर जगह मौजूद है। हमारा बहुत बड़ा इदारा है, उसमें भी पंजाब रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट है, सिंध रेजिमेंट है, तो शनाख्त तो अल्लाह ताला ने दी है, कोई ये गलत नहीं है। कोई तासुब में कमी आएगी, नफरत में कमी आएगी, और जो मसाइल हैं अमन अमान के दीगर सब बेहतर होंगे। तो कम अज कम जो है इसका आगाज सराकी सूबे से होना चाहिए। ठीक, तो अवामी एक नए दौर का आगाज होगा। ठीक है। ज़हूर दरीचा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अवामी मसाइल जी, इससे जी, कम होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा अल्लाह खुश रखे। सर, ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि कैपिटल के ऊपर साउथ पंजाब में भी खासी कन्फ्यूजन नज़र आती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि बहावलपुर बने, कुछ का मुल्तान, जैसे दरीचा साहब ने कहा है कि मेरिट के ऊपर मुल्तान आता है क्योंकि एक्सेस शहरों की आसान है मुल्तान तक। तो आप क्या समझते हैं कि दारुल हुकूमत कैपिटल अगर सराइकी सूबा बनता है तो किसको होना चाहिए? डिपेंड करता है कि यानी क्या फॉर्मेशन हो रही है, कि दरीजा साहब की जो बातें हैं उनसे जो मैंने अखज़ कर पाए वो तो इसको लिया और उससे आगे तक की बात करते हैं, देरा इस्माइल खान की भी बात कर रहे हैं।
میرے نزدیک اگر یہ بات ہے تو یقیناً پھر ملتان قریب ہے، لیکن دوسری صورت میں کہ ایک روایت دارالحکومت رہنے کی بہاولپور کی بھی ہے کہ بہاولپور ریاستی دارالحکومت رہا ہے کم از کم 250-300 سال رہا ہے، ٹو بی ویری ایگزیکٹ 1737 سے لے کر بہاولپور کی ریاست کا ہمیں ماضی نظر آتا ہے، 1737 سے لے کر 1950 تک تقریباً، ٹھیک ہے، یہ دارالحکومت رہا ہے، تو پھر اس کی ایک روایت ہے وہاں پہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک وقت رہا ہے کہ ملتان لیکن پورے جنوبی پنجاب میں ملتان بڑا شہر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دارالحکومت ایک نیا بسایا جائے جس طرح کہ اسلام آباد بسایا گیا تھا، تو وہاں پہ نئی انسٹالیشنز، نئی عمارتیں تعمیر کی جائیں اور مختصر ایک دارالحکومت ہو جو اچھے جس کی پلاننگ کی گئی ہو اور جہاں پہ نئی آبادی اور نئی چیزیں آنے کا سٹریس بھی کم سے کم محسوس ہو، تو اس طرح کا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس شریف اور اس سائڈ پہ یا مظفر گڑھ سے آگے کہیں کوئی جگہ ہو ایسی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے تو ایک سے زیادہ انتظامی یونٹس پر مشتمل بنا دیا جائے کہ بہاولپور کو علیحدہ سیپریٹ کر دیا جائے اور ملتان کو علیحدہ کر دیا جائے، تو پھر بھی یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عوام ہے جن کے اوپر حکومت ہو رہی ہے جو ہونی ہے ان کی داد رسی کیسے ہو سکتی ہے، داد رسی کیسے ہو سکتی ہے۔ ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں نے بارشوں کے نظام کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ رضا صاحب اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، موسمی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں کچھ مین میڈ ہیں، کچھ گاڈ میڈ ہیں، ہر چیز گاڈ میڈ ہے، لیکن مین ایک طرح سے ذریعہ بن گئے ہیں، تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، فور کاسٹ ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے صحیح نہیں ہیں اور بعض دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں اور وقت سے ہٹ کے ہو رہی ہوتی، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آج بھی دیکھیے آپ بہت زیادہ بارش پاکستان کے مختلف حصوں میں، اور اس سے پھر سیلابی صورتحال بہت زیادہ ہو چکی ہے اور خاص طور پر اربن فلڈنگ کے بہت زیادہ خطرات ہیں، خدشات ہیں، اور لاہور کے مضافات میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ اور وہاں پہ بے شمار اس طرح دیہات زیر آب آ چکے ہیں، بہت سارے علاقے زیر آب آ چکے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز زیر آب آئی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور وہ سب کے ساتھ اسی طرح ایک انپریڈکٹیبل کائنڈ کی سچویشن بن گئی ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر یہ کہ مین میڈ میں اس لیے کہوں گا کہ جہاں پہ یہ آبادیاں ہیں جو زیر آب آئی ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہیں کہ جو دریائی راستوں یا پرانے ندی نالے جو بارشی ندی نالے ہیں ان کے راستوں پہ بنی ہوئی ہیں، اور جب ان کے راستوں پہ بنے گی آپ بہت زیادہ دخل دیں گے نیچرل جو ریسورسز کے راستے ہیں، بارشوں کے جو بارشی پانی کے راستے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو کنسیکوینسز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تو اب لوگوں کو اس طرح کے مشکلات کا شکار ہیں، اور وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ظاہر ہے وہ ان کی کیپیسٹی بھی بعض دفعہ اتنی پوری نہیں ہوتی، اور بہت دفعہ کلیمز ہوتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہوتے، تو اب لاہور میں فیروز والا کی تحصیل جو ضلع شیخوپورہ کی ہے اس میں 2-3 نالے ہیں، نالا بھیڑ، نالا لیلا اور دیگ نالا، یہ سب کے ساتھ بہت زیادہ اوور فلو کر چکے ہیں اور ان سے پانی نکل کر علاقوں میں پھیل چکا ہے اور کئی بند بھی ٹوٹے ہیں وہاں پہ، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ اموات بھی ہوئی ہیں، نقصانات، مالی نقصانات لوگوں کے بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور لوگوں کو گھر بار چھوڑ کر مختلف علاقوں میں پناہ لینی پڑی، کھانے پینے کے خوراک کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ سب بھی اس طرح سے ہوا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے علاقوں میں یہ خطرات لاحق ہے، اور ہو سکتا ہے دریا سندھ کے کناروں پر بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ کٹاؤ اس بار بہت تیزی سے ہو رہا ہے دریا سندھ کا، اور یہ دریا سندھ کی اس راستے پہ، اور جس طرح میاں علی اور یہ سارے علاقے واقع ہیں تو ان علاقوں میں کٹاؤ بہت زیادہ ہے، اور اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، نکاسی آپ کے نظام میں سب سے بڑی خامی کیا ہے کہ اربن فلڈنگ اور یہ سب بھی دیکھ رہے ہیں، بارشیں بہت زیادہ؟ اس میں نا بے شمار خامیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلا سیوک سینس یہ ہے کہ
کہ جہاں پہ ہم گھر بنا رہے ہیں کیا یہ ایسی جگہ پہ تو نہیں ہے کہ جہاں پہ بارشی پرانا جو روایتی طریقہ راستے ہیں بارشی پانی کے وہ تو نہیں ہے، تو ناقص منصوبہ بندی سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ مس مینجمنٹ آف ویسٹ ہے کہ ہم سالڈ ویسٹ استعمال کرتے ہیں، لفافے میں بند کیا، شاپر میں بند کیا، وہ شاپر اس وقت تو شاید مفت میں مل جاتا ہے دکاندار سے، لیکن جب اس میں کوئی ویسٹ وغیرہ آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے کسی بھی جگہ پانی کے فلو میں، تو وہ گٹر سسٹم میں، نالیوں میں، سیوریج سسٹم میں وہ کہیں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اور جب وہ بارشیں آتی ہیں اوور فلو ہوتا ہے تو وہی علاقہ زیر آب آ جاتا ہے۔ تو کہیں ہماری اپنی غیر ذمہ داری، یعنی ہم جو شہری ہیں جن کو ذمہ دار ہونا چاہیے وہ بھی ایک ذمہ داری ہے بنتی ہے، وہ غیر ذمہ داری کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں۔ اور پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ضلع ہر صوبے کے اندر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز وغیرہ بنا رکھی ہیں، تو وہ اس طرح سے مستعد نظر نہیں آئیں جس طرح سے ہونا چاہیے، کہ یہ اتنے بڑے سیلاب بھی نہیں تھے، اربن فلڈنگ تھی، تو اس صورتحال سے فوراً آگاہ ہو جانا چاہیے تھا اور ایڈریس کرنا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو کئی علاقے زیادہ دیر تک زیر آب رہنے سے وہاں پہ مکانات کو نقصان بھی پہنچا ہے، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو یہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کی کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرف ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور الزامات کی زد میں بھی ہیں کئی ان میں سے عہدیداران بھی، تو ہوپفلی یہ معاملہ جلدی حل ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ مسئلے ہیں۔ اچھا دوسرا سر یہ بھی بتائیں کیا ہمارے جو بڑے شہر ہیں شدید بارشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہوتے۔ دیکھیے یہ ہر شہر آپ یہ اسٹڈی کر لیں کہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے واقع ہے، اور ماضی میں دریا یہ نہیں تھا کہ کناروں کے اندر ہوتے تھے، دریائیں کہیں شاخیں بناتے تھے، کہیں شاخیں اکٹھی ہو کے ایک دریا بن جاتی تھی۔ تو لاہور کے نزدیک، اب میں صرف لاہور کی مثال دیتا ہوں، باقی شہروں کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ لاہور میں دریائے راوی کی ماضی میں پچھلے 400-500 سالوں میں ایک سے زیادہ شاخیں ہوا کرتی تھیں، جو آگے جا کے کہیں اکٹھی ہو جاتی تھیں، کہیں پھر الگ شاخیں بن جاتی تھیں۔ اب جب دریا بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو دریا کی وہی شاخیں، چاہے وہ آبادی کے اندر ہوں اور وہاں پہ گرے سٹرکچرز بن چکے ہوں، وہ شاخیں پھر سے نمودار ہو جاتی ہیں، اور پانی کا قدرتی بہاؤ انہی شاخوں کی جانب ہوتا ہے۔ چاہے لاہور کے اندر مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں گے نا تو پانی کہیں کہیں ٹھہرا ہوتا ہے، وہ اسی لیے ٹھہرا ہوتا ہے کہ وہ پرانی شاخیں ہوا کرتی تھیں۔ اب آپ یہ جو نبی پاک کے دور میں بھی یہ تھا کہ پھر آپ کو ایک تھا ان کی تعلیم بھی نظر آتی ہے کہ نئی بستیاں آباد کرو، یعنی شہروں کو بڑا نہ ہونے دو۔ تو جب آپ شہروں کو بے جا بڑا ہونے دیتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ شہروں کی پلاننگ کا ہی آتا ہے نا، کہ آپ کے شہر کے نکاسی آب متاثر ہو چکا ہے، زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے سٹریس بڑھ چکا ہے سسٹم کے اوپر، اور جب سٹریس بڑھتا ہے تو پھر یقیناً جب زیادہ پانی آتا ہے بارشوں کا تو پھر وہ سٹریس نمودار ہوتا ہے مختلف علاقوں میں زیر آب اور مسائل پیدا ہونے کی صورت میں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ الگ سے شہر بسائے جائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1950 اور 60 کی دہائی میں شہر آباد کیے گئے تھے، جن میں جیسے لیاقت آباد، جوہر آباد، اس کے علاوہ اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے، اور اس کے علاوہ خانیوال کے بہت سارے علاقے نئے بسائے گئے تھے، اور اسی لیے بسائے گئے تھے کہ اس پیٹرن پہ نئے شہر بنائیں گے، اور ہر 10 سال بعد نیا شہر بننا چاہیے، جس طرح سے پاکستان کی آبادی اور خاص پنجاب کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو یقیناً نئے شہر بسائے ہوتے اور ان میں وہ سہولیات میسر ہوتی تو ہر چیز لاہور کی طرف نہ آتی۔ تو جس طرح ڈی سینٹرلائز باقی حصے میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن ضروری ہے، اور لوگوں کو ان کے علاقوں میں سہولیات زندگی، تو پھر جو انٹر سٹی اربنائزیشن ہے وہ کم از کم نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے اٹھ کے لوگ لاہور شہر میں آگے آپ بسے، یا ایک علاقے سے لاہور میں آپ بسے اور ایک شہر بڑھتا 1.5 کروڑ سے اوپر چلا جائے۔ جب پاکستان بنا تھا تو ٹوٹل 5 لاکھ 5.5 لاکھ آبادی تھی ساری ملا کے، اور اب یہ آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہی حال کراچی کا ہے، یہی اور بہت 3-4 شہروں کا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے، یہ اربن پلاننگ کا منصوبہ بندی کا مطلب یہی ہے کہ نئے شہر آباد کیے جائیں، کسی ایک شہر کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیاں آ جائیں تو وہاں پہ مسائل ایسے پیدا ہوں جن کو حل کرنا ہی ممکن نہ رہے۔ اچھا سر، ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ مونسون کے دوران کن علاقوں کو سب سے زیادہ خطرات ہیں؟
اب دیکھیے مانسون کے دور میں یا مانسون کے موسم میں ایک تو یہ کہ جو دریا کی بیلٹس پر واقع ہوتے ہیں، دریا کے بینکس پر واقع ہوتے ہیں شہر، ان کو خطرات لاحق ہیں. اب راوی کا لے لیجئے کہ راوی نکلتا ہے جسر کے مقام سے، پاکستان میں داخل ہوتا ہے، تو جسر سے لے کر لاہور تک آتی 90 کلومیٹر جو اس سے بھی زیادہ کو جب فاصلہ ہے. اس میں نارووال بھی آتا ہے، اس میں شکر گڑھ بھی آتا ہے، اس میں کرتارپور بھی آتا ہے. تو یہ سارے شہر، یہ سارے قصبات جب آتے ہیں تو یقیناً بہت سارے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں. اس طرح ڈاؤن سٹریم لاہور سے آگے جائیں تو شرک پور کا علاقہ آ جاتا ہے، دوسری طرف بہت سارے علاقے آ جاتے ہیں، پھول نگر کا آ جاتا ہے، آگے بہت سارے اوکاڑا کے علاقے آ جاتے ہیں، اس اوکاڑا سے گزرتے ساہیوال کے بہت سارے علاقے آ جاتے، کمالیہ آ جاتا ہے، ٹیبا ٹیک سنگھ کے علاقے آ جاتے ہیں، پھر خانیوال کے علاقے آ جاتے ہیں. یہ سارے علاقے زیر آب آنے کا خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انپریڈکٹیبل رینز ہوتی ہیں اور وہ بہت سارے علاقوں کو زیر آب کر دیتی ہیں، اور پانی ریسیڈ کرنے میں بھی ٹائم لیتا ہے کہ بہت ساری ایسی تعمیرات آ گئی ہیں کہ جن میں پانی داخل ہو جائے تو پھر واپس آنے میں وقت لیتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دریا کا سیلاب آیا، اسے کہتے ہیں کانگ، جو کانگ آتی تھی، پانی چڑھا، فصلیں ڈوبی، پھر پانی گزر گیا، وہ ریلا گزر گیا تو پانی بھی نیچے آ گیا. لیکن اب وہ ایسا نہیں ہوتا، پانی ایک بار گرے سٹرکچر میں جب کراس کر جاتا ہے تو واپس آتے آتے ایک وقت لیتا ہے، اور ریسیڈ کرنے تک اتنے میں بہت سارے املاک کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے، بہت ساری فصلات خراب ہو چکی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس لیے میں صرف راوی کی بات کر رہا ہوں. اس طرح سندھ جو آپ کا ریور جہلم ہے، اس کی بھی یہی بات ہے. منڈی بہاؤالدین سے ڈاؤن سٹریم چلے جائیں تو بہت سارے علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، سرگودا کے، منڈی بہاؤالدین کے، جھنگ کے، اور پھر ہیڈ تریمو تک وہ معاملات بڑھ جاتے ہیں. اس طرح دریا چناب ہے تو وہ ملتان تک، ہیڈ پنجنت تک یہ معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں. اس طرح دریا سندھ ہے تو وہ اٹک سے آنورڈ بہت سارے علاقہ زیر آب آ جاتا ہے، جو نشیبی علاقہ جاتا ہے، جہاں پہ پانی ایک بار کراس کر جاتا ہے واپس آتے وقت لیتا ہے. تو سر انتظامیہ کی تیاریاں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا شارٹلی بتا دیجیے. دیکھیے انتظامیہ کی تیاریاں ہیں، انتظامیہ بہت حد تک تیار بھی ہے، لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ زیادہ زیادہ ڈیولوشن کی ضرورت ہے. یہ جو ایشوز جو محسن نقوی صاحب نے جو بحث چھیڑ رکھی ہے، وہ آپ یہ دیکھیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گی کہ یہ اختیار بھی اگر قریبی اور مقامی سطح پہ ہوتا تو اس کا حل زیادہ جلدی ہو جاتا. تو اس طرح سے فیصلے کرنے میں جو دیری ہو جاتی ہے کہ مرکز سے فیصلہ ہو کے واپس جاتے جاتے ایک وقت لگتا ہے، تو یہ کم ہونا چاہیے. یہ کم ہونا چاہیے. رضا کھرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے بھی سنی ہے آج کی کانورسیشن. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو السلام علیکم پاکستان سے دیجیے اجازت. پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.